से पहले किसके पिस्तान को नवाजा मैं वो भी बता दूंगा, किसकी झोली में कदम नूरानी रखा मैं वो भी बता दूंगा, बचपन कहाँ गुजरा मैं वो भी बता दूंगा, अरे मक्के में इंसाफ कैसे किया मैं वो भी बता दूंगा, कांटों पर कैसे चले मैं वो भी बता दूंगा, पत्थर खा के मुंह से क्या कलमे कहे मैं वो भी बता दूंगा, किसको दुश्मन दोस्त कहा मैं वो भी बता दूंगा, मुस्कुराहट का तरीका क्या है मैं वो भी बता दूंगा, जब कमली वाले मुस्कुराते थे दंदाने मुबारक कितने नजर आते थे मैं वो भी बता दूंगा, जब चलते थे तो कदमों में फासला कितना होता था मैं वो भी बता दूंगा, मेरे कमली वाले का कुर्ता मुबारक कितना लंबा था मैं वो भी बता दूंगा, हजूर के कुर्ते को कहां बटन लगा था मैं वो भी बता दूंगा, जब जूता मुबारक टूट गया तो तस्मा कहां लगा था मैं वो भी बता दूंगा, हजूर के जूते को टांके कितने लगे थे मैं वो भी बता दूंगा, जिस प्याले में पानी पीते थे वो कितना बड़ा था मैं वो भी बता दूंगा, अरे जब निवाला मुंह में डालते थे तो पकड़ने का अंदाज क्या था मैं वो भी बता दूंगा। मेरे दोस्तों इतनी बड़ी तारीखी शख्सियत खालिक कायनात में दुनिया में पैदा ही नहीं। और फिर मुझे कोई आदमी अगर कहे कि तकमील शान मुस्तफा के लिए दुनिया में आओ तो फिर मैं कहूंगा, मैंने हजरत मसीह से पूछा अल्लाह के पाक नबी औरत से क्या सलूक करूं, तो उन्होंने कहा मेरी औरत ही कोई नहीं। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों का मुंह चूमना चाहता हूं, बच्चों को पालना चाहता हूं, अल्लाह के नबी मुझे तरीका बताओ बच्चों को कैसे पाला जाता है, उन्होंने कहा मेरा बच्चा ही कोई नहीं। मैंने हजरत मूसा कलीम से कहा मैं दुकानदारी करना चाहता हूं, बोलो मैं तिजारत कैसे करूं, उन्होंने कहा मैंने दुकान कभी पाई डाली ही नहीं, मैं क्या बता सकता हूं। अरे बाकी सही से दुनिया से नाबूद हो गए, किसी का उसवा दुनिया पे कायम नहीं। और अगर तुम मुझसे सवाल करो, एक मोची मुझे कहे शादी मैं जूते गांठता हूं, अरे कमली वाले की जिंदगी में मेरे लिए उसवा मौजूद है। मैं उस वाकया को बयान करूंगा कि वो अर्शे मोहल्ला की सैर करने वाला जूता जब वो टूट गया तो कमली वाले आकर जूते मुबारक को धो के मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के अपने हाथ मुबारक से जूते को गांठना शुरू कर दिया। अरे जब मस्जिद में बैठ के जूता गांठा, एक साहबी ने दस्त बस्ता खड़े होकर की मेरे मौला हजूर के मोती बड़े गुलाम है, लाइए जूता बनवा के मैं ला के देता हूं। तो मालूम है नबूवत ने बज़ुबान हाल क्या जवाब दिया था। कमली वाले ने कहा अरे मैं जूता इसलिए नहीं गांठता कि मुझे मोची नहीं मिलता, मैं इसलिए जूता गांठता हूं कि कल मेरी उम्मत में जूता गांठने वाले पैदा होंगे। अमीर लोग मोटरों में सवार होकर जब करीब से गुजरेंगे तो वो मोची को जलील कहेंगे, मोची को घूर के देखेंगे, और जब मोची को मेरा जूता गांठना याद आएगा तो उसकी गैरत भी सरबुलंद हो जाएगी। मैंने जूता गांठ के मोची का मकाम ऊंचा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे चमार भाई, ए मेरे मोची भाई, ए मेरे गरीब भाई, अगर तू बाजार में बैठा हो, जूतों का ढेर तेरे सामने हो, तू नमाजी हो, तू परहेजगार हो, एक आदमी मोटर पे सवार गुजरे, वो अपना बूट तुझे पालिश कराए, वो जूते की मुरम्मत कराए और तुझे घूर के देखे कि मैं बड़ा ऊंचा इंसान हूं, मैं जेंटलमैन हूं, और तू शरीफ आदमी नहीं, तू मोची है, तो तू उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना ए मोटर वाले, तू मोटर में बैठ के चर्चिल का साथी और मैं जूता गांठ के कमली वाले मुस्तफा का साथी। मुझको जलील कौन कह सकता है? अरे था तो हिंदू हरिचंद अख्तर, पर नाक लिख गया मेरे कमली वाले आका की कलम तोड़ गया। वो कहता है किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया। सारी कायनात से सवाल करके कहता है हिंदू किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, और किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया, और आदमीयत का गरज सामा मुहैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, अपने आदमी का बोल बाला कर दिया। खुदा की कसम। फिर उस वाक़या को देखो, अगर लालपुर में कोई मजदूर टोकरी उठा के मकान बना रहा है, 3 रुपए रोज को मिलते हैं, अरे उसके कमर में लंगोटी है, उसका पसीना बह रहा है, एक आदमी करीब से गुजरे, उसने सेंट लगा रखा है, कपड़े शानदार हैं, वो घूर के कहता है अगर टोकरी वाले पीछे हाथ मेरे कपड़े ना खराब कर देना। तो मैं टोकरी वाले को कहूंगा उस वाकया को याद करना, जब मस्जिद नबवी मदीने पाक में बन रही थी तो सिद्दीक अकबर के हाथ में कुदाल थी, उमर फारूक गारा तैयार कर रहे थे, उस्मान गनी पानी ला रहे थे, और जनाब अली मुर्तजा अरे दीवारों को लेप रहे थे, और कमली वाले ने सर पे मट्टी की टोकरी उठाई हुई थी। गर्मी का मौसम था, पसीना बह रहा था, जिसमें असर जब कीचड़ से लटपट हो गया तो सहाबा किराम ने हाथ बांध कर की मौला हम टोकरी उठाते हैं, हजूर की उजामत करते हैं। तो कमली वाले आका ने मुस्कुरा के बज़ुबान नबूवत जवाब दिया, फरमाया मैं टोकरी इसलिए नहीं उठाता कि मेरे बगैर काम नहीं चलता। अरे मेरी उम्मत में टोकरी उठाने वाले मजदूर पैदा होंगे, दुनिया उनको जलील कहेगी, पर जब मेरा टोकरी उठाना याद आएगा तो उनका मकाम शर्त इंसानी भी बुलंद हो जाएगा। आदमीयत का गरस्तामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर। मेरी कोई बहन, गरीब बहन, मिस्कीन बहन, इज्जत आबरू को बचा के बच्चों को पालने वाली बहन, अपनी जवानी को खर्चाब करके छोटे छोटे बच्चों को मोमिनों को जवान करने वाली बहन, अरे मेहनत मशक्कत करके अपनी आबरू को बचा के अपना गुजारा करने वाली बहन, अरे उसके फटे पुराने कपड़े हो, जिस्म को पैबंद लगा हो, और कोई अफवाह की मिंबर आख्ता पर्दाख्ता दिल बाख्ता अबरुआ मिसले दो तेरे आख्ता। मैं क्या करूं? हमारी गैरत को क्या हो गया? हमारी गैरत को क्या हो गया? मसला याद रखो फिका का। मैंने उलमा से सुन रखा है कि बाजार में जो खुरदरी चीज नंगी पड़ी रहे, शीशे की अलमारी में, मक्खियों के सामने खाने पीने की जो मिठाई अरे बाजार में नंगी पड़ी रहे, और जिसको भूखी निगाहें टच करती रहे, जिसको ग्रिफना निगाहें छूती रहे, उसमें कराहत पैदा हो जाती है, वो मुत्तकियों के खाने के काबिल नहीं रहती।
अरे जिस मिठाई पर, अरे जिस नंगी चीज पर भूखी निगाहें पड़े उसमें कराहत पैदा हो जाती है, और जिस औरत के चेहरे पर शहवत की निगाहें पड़ जाएं उसमें कराहत नहीं पैदा होती। ये जब बन के संवर के बाजारों में जाती हैं तो फिर मुझे बताओ कि लोग कहते हैं कि मर्द क्यों देखते हैं, मैं कहता हूं कि ये देखने का सामान क्यों करती हैं। और फिर ये भी याद रखो, मेरे एक दोस्त एक सेर गोश्त लेके आ रहे थे, 3 रुपए सेर गोश्त, उसके ऊपर कागज लेटा हुआ था, उसके ऊपर दस्तरखान लेटा हुआ था, गोश्त को बगल में दबाया हुआ था। मैंने कहा किबला ये क्या है? उसने कहा जी गोश्त। मैंने कहा कितना? कहने लगे 1 सेर। मैंने कहा साहब इतने एहतमाम क्यों है? उसने कहा जी गोश्त हुआ, इसके पहले कागज लपेटा, फिर दस्तरखान लपेटा, फिर बगल में दबाया, कोई कब्बा बोटी छील के ना ले जाए। तो मैंने कहा हजूर मुर्दा गोश्त के लिए 3 पर्दे और ये 2 मन की नंगी लाश फिरती है, इसको कोई कब्बा ना उचक के ले जाएगा। अरे मुर्दा गोश्त इतना एहतमाम तो औरत का करो। खुदा की कसम जब औरत जलील हो जाती है, जब तुम ताजीब फरंग के रेले में बह गए तो मैं मायूस ना हुआ। मैंने कहा क्या हुआ मेरा नौजवान ताजीब फरंग के रेले में बह गया, खुदा मेरी माँ, खुदा मेरी बेटी, खुदा मेरी बहन की आगोश को सलामत रखे। अरे उनकी झोलियों में निजात नौ पैदा हो जाएगी। जब तक माँ की मोमिनाना झोली मौजूद है उसमें सुन्नत फातिमा के तकाजे मौजूद है, हुसैन की सिफ़तों वाले बच्चे पैदा होते रहेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि ताजीब फरंग के झोंकों ने उस फसील को भी गिरा दिया और ये जो खलवत की क्षमा थी ये जलवत में आ गई और ये उड़िया होकर सड़कों में फिरने लगी, तो मैं मायूस हो गया कि अब मोमिन कहां पैदा होंगे। इसलिए कि दिमाग तो मदरसों में बनते हैं और दिल मां की झोली में बनते हैं। मां चोर होगी, बेटा डाकू होगा, मां बुज़दिल होगी, बेटा दयूस होगा, मां जाहिल होगी, बेटा अहमक होगा, मां आलिम होगी, बेटा फाजिल होगा, मां दलेर होगी, बेटा गाजी होगा, मां नेक होगी, बेटा वली होगा, मां फातिमा होगी, बेटा हुसैन होगा। ये तो कानून कुदरत है। और फिर उस वाक़या को भी याद कर लो, मेरी बहनें भी शायद यहां आई हो, मैं तुम्हें भी कहता हूं कि ये मामला बड़ा खतरनाक है। ये जुलूस निकालने वाली बहनें, ये मौलवी का स्यापा करने वाली बहनें, ये मौलवी को गोली मारने वाली बहनें, और ये आईवी कमीशन के नाम पर मौलवी से उलझने वाली बहनें। और फिर मुझे शर्म आई, मेरी गर्दन झुक गई। वो गुमराह हैं लेकिन मेरी बच्ची हैं, वो गुमराह हैं लेकिन मेरी बहनें हैं, वो गुमराह हैं मेरी माएँ हैं। अरे मैं तो उनकी मुखालफत नहीं करता, मैं यही दुआ करता हूं मौला इनको इज्जत व आबरू के तकाज़ों से आशना कर दे। ये भूली हुई है, मैं उनको गाली नहीं देता, मैं उन पर इतराज नहीं करता, लेकिन बतौर हमदर्द के नाम से कहता हूं कि ये तुमने क्या कर दिया। अरे एक लड़की, कॉलेज की लड़की ने वहां कराची में, वो जो क्या था उसमें हाल जो था उसमें तकरीर करते हुए था, जब मौलवियों के खिलाफ प्रोटेस्ट का जलसा हुआ तो एक औरत ने कहा कि अगर मर्दों को 4 बीवियां करने का हक है तो हमें 4 खावंद करने का हक क्यों नहीं दिया जाता। आपने अखबार में यह मजमून पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। तो लाहौर में मोती दरवाजे के जलसे में मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मेरी बहन कोई 12 खामद करे, कोई 10 खामद करे, कोई 4 खामद करे, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे मुझे उस औरत पर इतराज है जो कमली वाले की उम्मत में शुमार होती है। अरे तुम कमली वाले के कलमे को छोड़ दो, तुम कुरान का इनकार कर दो, तुम दीन के दायरे से निकल जाओ, तो 12 खामद कर ले तो मैं कभी इतराज ना करूंगा, मौलवी कभी इतराज ना करेगा। अरे मैं सिख औरत पर इतराज नहीं करता, मैं ईसाई औरत पर इतराज नहीं करता, मैं हिंदू औरत पर इतराज नहीं करता, मैं उस औरत पर इतराज करता हूं जो मुसलमान के घर में पैदा होकर मुसलमान की मां बनती है, मुसलमान की बीवी बनती है, और फिर जब वो ये फिक्रा कहती है तो मौलवी को इतराज करने का हक है, इसलिए कि कमली वाले के गुलाम की मुंह से हम ये बात नहीं सुन सकते। हम ये मुतालबा करते हैं बहनों से, और फिर बहनों को मैं कहता हूं अरे तुम तो जलील, तुमको करके रख दिया गया। अंग्रेज ने कहा जब लड़की थी, जब नाबालिग थी, उसका नाम था मिस एडवर्ड। जो लड़की एडवर्ड की बेटी है उसका नाम है मिस एडवर्ड, उसका अपना नाम ही अंग्रेज की तमद्दुन में कोई नहीं। जब उसकी शादी जॉर्ज से हो गई तो उसका नाम पड़ गया मिसिस जॉर्ज। यानी औरत का अपना नाम ही कोई नहीं, उसकी शख्सियत ही कोई नहीं, उसकी इनफरादियत ही कोई नहीं। औरत अपना मुतबन्ना ईसाइयत में बना सकती नहीं, अपनी अलग प्रॉपर्टी बना सकती नहीं, औरत को तफरीज के तौर पर भी तलाक हक मिलता नहीं, और खुला का वहां सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कमली वाले पर कुर्बान जाऊं, आते ही ऐलान कर दिया, फरमाया बलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। अरे जो औरतों के हक तुम पर हैं वही हक तुम्हारी औरतों पर है, और उनके साथ नेक सलूक करो। और फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से अच्छा मोमिन वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता है। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम सब में अपने खानदान के लिए, बीवियों के लिए सबसे बेहतर शौहर हूं। ये किसने कहा? कमली वाले ने। और सुना कौन रहा है? मौलवी। मैं मुल्ला हूं। और का मकाम कौन बयान कर रहा है? मौलवी। जलसे में औरत को कौन उठा रहा है? मौलवी। और फिर मेरे कमली वाले आका ने औरत का मकाम कितना बुलंद किया। अरे जिस मौलवी पर तुम मेरी बहनों इतराज करती हो, अगर मौलवी ना होता आज निसाइयत का मकाम कभी ऊंचा ना होता, खुदा की कसम। अरे मौलवी ने ये पैगाम कमली वाले का सुनाया कि मेरे कमली वाले ने कहा हर औरत बित्तबा मां बनने के काबिल है, वो बिलफेल मां बने या ना बने। और मां का मकाम वो मकाम है कि वहां नबियों के सर भी झुक जाते हैं, वलियों के सर भी झुक जाते हैं। एक आदमी आया और हमारी एक रिवायत में एक बात आती है बड़ी मजेदार कि मूसा कलीम की जात गिरामी ने कहा मौला जन्नत में मेरा साथी तो दिखाओ कौन होगा।
اوپر سے آواز آئی فلاں شہر میں جاؤ جو فلاں کسائی ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ کلیم کسائی کے پاس گئے. اس کو یہ نہ بتایا میں موسیٰ کلیم ہوں, میں اس زمانے کا نبی ہوں, یہ نہیں بتایا. اور جا کے دیکھا کہ میں دیکھوں کسائی کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ یہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا. جا کے دیکھا کوئی نئی بات نظر نہ آئی تو آپ نے سوچا گھر میں کوئی نیک عمل کرتا ہوگا. اس کو کہا کہ ایک کسائی میں تیرا مہمان رہنا چاہتا ہوں, میری روٹی کا انتظام کر دے. اس نے گھر میں پیغام بھیجا کہ ایک مسافر بھی ہوگا, اس کے لیے کھانا پکاؤ. جب وہ دکان بند کر کے گیا حضرت موسیٰ کلیم صاحب گئے تو آپ نے گھر میں جا کے عجیب تماشا دیکھا کہ 90-95 سال کی بوڑھی ماں بیٹھی ہے, نہ بول سکتی ہے نہ بات کر سکتی ہے, بال اس کے سفید ہے, پلکیں اس کی ڈھلکی ہوئی ہے, زبان اس کی بند ہے, وہ گوشت پوست کا متحرک لوٹلا ہے, کفن معذور ہے, مجبور ہے, قدرت کی مخلوق ناتمام ہے. وہ کسائی گیا, سب سے پہلے پانی گرم کر کے ماں کے سر کو دھویا, منہ کو دھویا, ماں کے پاؤں کو دھویا, اور اس کے بعد اسے روٹی لے کے, نرم سی روٹی لے کے دودھ میں دبو کے ماں کے پیچھے بیٹھ کے تکیا بن کے اور اپنے ہاتھوں سے ماں کے منہ میں نوالے ڈالے. پھر ماں کا منہ پوچھا اور پھر بیٹھ کے ماں کے پاؤں دبانے شروع کر دیے. اور جب ماں کے پاؤں دبانے شروع کر دیے تو ماں کے ہونٹ ہلے. جب ماں کے ہونٹ ہلے تو حضرت موسیٰ کلیم نے دوڑ کے جا کے اپنا کان ماں کے منہ کے ساتھ لگا دیا. تو ماں کہہ رہی تھی میرے اللہ میں اس بچے پر راضی ہو گئی, اس کو موسیٰ کے ساتھ جنت میں مقام دینا. آپ نے کہا کسائی تمہیں مبارک ہو, موسیٰ میں ہی ہوں, اور جو بات تیرے منہ سے نکل تیری ماں کے منہ سے نکل رہی ہے میں خدا سے سن کے آیا ہوں. ارے ماں کی دعا خدا کی قسم ٹل نہیں سکتی, اور ماں کا مقام. ارے کملی والے آقا کی ذات کہتے ہیں ہماری روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کرایا. جب 7 حج کرا چکا تو خیال آیا کہ اب تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. اوپر سے ہاتھوں نے آواز دی, اے ماں کو حج کرانے والے, سردیوں کا موسم تھا, برسات ہو رہی تھی, کوڑ پڑ رہا تھا, ژالہ باری ہو رہی تھی, نمونیے کا ڈر تھا, ہر آدمی بستر میں گرم تھا. تیری عمر 2 سال کی تھی اور تجھ کو ٹٹیاں لگی ہوئی تھی, اور ہر 5 منٹ کے بعد یہ سال پھرتا تھا, اور یہ ماں ہر 5 منٹ کے بعد بستر کو دھوتی تھی اور تمہیں سینے پہ لٹاتی تھی اور خود گیلے بستر پہ لیٹتی تھی. ارے وہ ایک رات جو اس ماں نے گزاری ہے, یہ 7 حج تو اس رات کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. باقی سارا ہی مقام باقی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ کملی والے آقا. سناتا کون ہے؟ مولوی. بولو عورت کی شان کو کون بیان کرتا ہے؟ بابو بیان نہیں کرتا. بابو تو کہتا ہے عورت کو ناچو, بابو تو کہتا ہے چھڑکو, بابو تو کہتا ہے شہوت کا سامان بن جاؤ, بابو تو کہتا ہے کہ پتلے کپڑے پہنو تاکہ میں تمہارے جسم کی داد دے سکوں. تم آرٹسٹ ہو, تم فنکار ہو, تم تخلیق کا شاہکار ہو. مرد تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے, موٹے موٹے کپڑے پہناتا ہے, اور چاہیے کہ تم باریک کپڑے پہنو تاکہ تخلیق کی جو حسین و جمیل خوبصورتی ہے وہ ننگی ہو جائے. وہ تو تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے. مولوی تمہیں ماں کے مقام پہ کھڑا کر کے اور کملی والے کا پیغام سناتا ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی آیا, اس نے عرض کی میرے مولا میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. کملی والے نے فرمایا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا جی ہے. فرمایا اس کا تو اور بھی بیٹا ہے؟ کہا نہیں. تو فرمایا جاؤ, جہاد میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں, جنت کو تلاش کرنا ہے تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے, ماں کے قدموں پہ جا کے جھک جاؤ, تمہیں جنت مل جائے گی. ایک آدمی آیا, اس نے کہا میرے مولا میں نے گناہ کیا ہے, میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو فرمایا جاؤ ماں کو جا کے خوش کر لو. ماں خوش ہو گئی تو خدا خوش ہو گیا. اس نے کہا جی میری ماں مر گئی. فرمایا تیری خالہ زندہ ہے یا نہیں؟ تیری ماں کی بہن زندہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی میری ماں کی بہن خالہ میری زندہ ہے. فرمایا جا کے خالہ کو خوش کر لو. خالہ خوش ہو جائے گی تو ماں کی روح خوش ہو جائے گی, ماں کی روح خوش ہو جائے گی تو خدا بھی خوش ہو جائے گا. دیکھو ماں کا مقام. اور یہ ہمارے فقیہ اعظم بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو کہ ماں تمہاری معذور ہے, ماں تمہاری اپاہج ہے, ماں بیٹھی ہے خدا کی قسم, اور تم نفلی نماز پڑھ رہے ہو, نماز فرضی نہ ہو, اور تمہاری ماں کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. ارے اس کو پیاس لگی, اس کو پیشاب آ گیا, ماں کو کوئی تکلیف ہوئی تو ماں نے تمہیں آواز دی غلام رسول, ماں نے آواز دی محمد یوسف, اور تم نماز پڑھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو. اوپر سے خدا کا حکم آیا نماز توڑ دو, نماز چھوڑ دو, پہلے ماں کی پکار کا جواب دو. ارے نماز ملتوی کی جا سکتی ہے لیکن ماں کی پکار کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا. دیکھا ماں کا مقام. یہ کون بیان کرتا ہے ماں کا مقام؟ یہ مولوی بیان کرتا ہے. اور عورتوں کو مولوی کا مشکور ہونا چاہیے کہ نسائیت کے مقام کو بلند کرنے والا مولوی ہے, یہ مولوی کے مقام کو نہیں سمجھی. ارے ایک مقام تو ماں کا مقام ہے, اور دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا مقام ہے بیٹی کا مقام. اور یا ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی. میں قربان جاؤں کملی والے پہ خدا کی قسم. ارے جبریل دوزانو بیٹھا تھا, ملک الموت کانپ رہا تھا, صحابہ دم بخود تھے, کملی والے کا دربار لگا ہوا تھا. ادب داہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آئے جنید و واجدید این جا. اور تم نے کیوں انجمن ناز میں تیور بدلے, دل دھڑکنے کی صدا ہے کوئی آواز نہیں. کملی والے کا دربار لگا ہوا ہے,
ایک لڑکی آ رہی ہے، شلوار اس کی پرانی ہے، دوپٹہ تار تار ہے، جسم اس کا فگار ہے اور جسم اس کا نظار ہے، لباس تار تار ہے، غربت کی تصویر ہے. اور وہ جب 10-15 قدم کے فاصلے پہ آ گئی تو نبوت نے پلٹ کے دیکھا کہ لڑکی آ رہی ہے. خدا کی قسم ساری کائنات نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور نبی اس لڑکی کو دیکھ کے مصلی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. 10 قدم آگے چل کے گئے، لڑکی کو جا کے ہاتھ سے پکڑ لیا، کائنات دم بخود ہو گئی. لڑکی کے نکاح کو الٹا اور لڑکی کے ماتھے کو چوم لیا. جب رسالت نے لڑکی کے ماتھے کو چوما، جنت کے لیے ہنس پڑی، جنت کے پھول کھل پڑے. فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، حوروں نے کہا جزاک اللہ، خدا نے کہا واہ واہ. اور تاریخ والوں نے پوچھا کمری والے ساری کائنات تیرا استقبال کرتی ہے، یہ خوش قسمت لڑکی کون ہے جس کے لیے تو تھا؟ تو کمری والے نے مسکرا کے فرمایا تم نہیں جانتے میری فاطمہ آ گئی ہے. قربان جاؤں فاطمہ، تیری شان پر قربان جاؤں، تیرے مقام پہ قربان جاؤں. اور جس کی پذیرائی کی نبوت اٹھتا ہے یہ بیٹی کا مقام ہے. کون بیٹی؟ اور جس بیٹی کو ذبح کر دیا جاتا تھا. کون بیٹی؟ جس کو خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا. تو کمری والے نے کہا یہ فاطمہ نہیں آ رہی، یہ خدا کی رحمت مجسم ہو کے میرے گھر میں آ گئی ہے. اور دنیا کو جا کے پوچھو، ہندو کو پوچھو، عیسائی کو پوچھو لڑکی کا مقام کیا ہے، اور میرے کملی والے کو پوچھو لڑکی کا مقام کیا ہے. میرے کملی والے آقا نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے یوں فرمایا جس کی 2 لڑکیاں ہو، باپ اس کا غریب ہو اور وہ بچیوں کو بیٹوں سے کم نہ سمجھے اور تربیت اچھی کرے، جب بچیاں جوان ہو جائیں تو خدا کے نام پہ نکاح کر دے. تو کملی والے نے فرمایا 2 بچیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں. یہ مقام لڑکا لے کے نہیں دیتا، یہ مقام لڑکی لے کے دیتی ہے. ارے لڑکا سامان دیتا ہے، لڑکی ایمان دیتی ہے. لڑکا دنیا دیتا ہے، لڑکی دین دیتی ہے. یہ لڑکی کا مقام کس نے بیان کیا؟ اور پھر حدیث کو اٹھا کے دیکھو. ایک لڑکی کی داستان میرے کملی والے بیان فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ لڑکی بدصورت ہے، لڑکی کم عقل ہے. ارے سسرال والے آباد نہیں کرتے، خاوند اس کو گھر سے پیٹ کے نکال دیتا ہے، وہ اجڑ کے باپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. باپ اس کا غریب ہے، باپ بڑی بیٹی کو چھاتی سے لگاتا ہے، پیٹ کاٹ کے بچی کو پالتا ہے. جب باپ مر گیا قیامت کو اس کا حساب کتاب ہونے لگا، اس کی بدیاں بڑھ گئی، نیکیاں کم ہو گئی. تو خالق کی کائنات نے کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ. جب فرشتے اس کو جہنم میں لے کے چلے تو وہ بدصورت لڑکی جو اجڑ کے گھر میں بیٹھ گئی تھی وہ جہنم کا دروازہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا میرے مولا تو نے مجھ کو نہ شکل دی نہ عقل دی، سسرال نے دھکے دے کے مجھ کو نکال دیا، اس باپ نے پیٹ کاٹ کے مجھے پالا، یا مجھ کو بھی دوزخ میں بھیج یا اس کو بھی جنت میں بھیجا. اوپر سے آواز آئی جاؤ بیٹی کی دعا کو سفارش کو میں رد نہیں کرتا، بیٹی کے صدقے میں میں نے باپ کو بخش دی. یہ مقام کون بیان کرتا ہے؟ یہ کمری والا مسلمان مقام بیان کرتا ہے. ارے عورت کے مقام کو بیان کرنے والے مولوی ہیں. کمری والے کا صدقہ میری بہنوں مولوی کا شکریہ ادا کرو. جب تک مولوی زندہ ہے تمہاری آبرو زندہ ہے، جب مولوی دنیا میں نہ رہے گا تمہاری آبرو بھی دنیا میں نہ رہے گی. عورت کا تیسرا مقام کیا ہے؟ بیوی. یا ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی، تیسرا مقام بیوی کا ہے. اور بیوی کی کیا شان ہے؟ بیوی کی کیا شان ہے؟ اگر خاوند کو طلاق کا حق دیا، عورت کو خلا کا حق دیا اور تمدن میں مساوات دی، اور عورت کے حقوق جو تھے مرد پر واجب دیے، مرد کے حقوق جو تھے وہ عورت پر واجب دیے، اور کمال کر دی. فرمایا بہتر مومن وہ ہے جو عورت سے اچھا سلوک کرتا ہے. اور حضرت امام غزالی کہتے ہیں عورت سے نہ لڑنا، اول تو مارو نہ. اگر مارنا ہے تو معلوم ہے کاہے سے مارو، نہ ڈنڈے سے مارو، نہ جوتے سے مارو، نہ تھپڑ سے مارو، اور جسم پہ دھوں پہ کبھی نہ مارو. حلیہ بگڑ گیا تو تمدن خراب ہو جائے گا. فرمایا اگر عورت کو مارنے کی ضرورت ہو تو مسواک سے مارو. مسواک کتنا کر دو مسواک کا؟ 1 مالش. اور 1 مالش سے ڈنڈا ہو تو چوٹ لگتی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنا ہو تو مسواک سے مارو تاکہ عورت کو چوٹ ہی نہ لگے. اور میرے کملی والے نے کہا قربان جاؤں یہ کبھی سیدھی بات جو کرے وہ عورت کی کس بات کی ہوئی؟ انشاءاللہ بات الٹی کریں گی. پر کملی والے نے کیا تشبیہ دی حکیم قدرت نے، اس فلسفی آدم نے، سرور کائنات نے کہا کہ عورت جو ہے وہ جناب آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. جو پسلی کو سیدھا کرے گا ارے پسلی ٹوٹ سکتی ہے پر سیدھی نہیں ہو سکتی. فرمایا عورت بھی ٹوٹ سکتی ہے پر سیدھی نہیں ہو سکتی. فرمایا ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرتے جا. سمجھے؟ ٹیڑھی کے ساتھ واہ بھائی واہ. پھر انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی. اے میری بہنوں شکریہ ادا کرو مولوی کا کہ کملی والے کس پیغام کو دیکھے تمہارے مقام کو اونچا کرتا ہے. تم نے کبھی سیدھی بات کرنی نہیں. یہ جو بات تم نے کی مولوی کو مار دوں گی یہ تو ٹیڑھی بات ہے. یہ نہیں. جب تم نے کہا مولوی کو گولی مار دیں گے، جب تم نے کہا کہ مولوی جو ہے یہ اس کو کوئی عقل نہیں، جب تم نے کہا کہ مولوی بڑا مخالف ہے، اور جب تم نے کہا کہ ہمیں اتنے ہم کرنا چاہتی ہیں خدا کی قسم، تو پھر میں نے کہا میرے کملی والے نے میں صدقت یا رسول اللہ میں قربان جاؤں سچی بات کہہ گئے. حضور نے فرمایا کہ اس کی یہ ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی کو سیدھا نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی. ٹیڑھی کو برداشت کرو. تو ہم نے بھی برداشت کر لیا کہ جو کہتی ہو ٹھیک ہے کام چلتا ہی جائے گا. دنیا میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل برخوردار شوہر، یہ کیٹگری ہے شوہروں کی، اس کو کہتے ہیں برخوردار شوہر. ارے بابو جی تمہارا دین کیا ہے جی؟ جو بیگم صاحب
تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جو بیوی صاحب کا تم کرتے کیا ہو؟ جو گھر سے حکم چلے. اور افسروں کو تو میں نے اکثر دیکھا ماشاءاللہ. یہ میں نے وہ حلوے کا قصہ تمہیں پہلے سنایا کہ نہیں سنایا؟ حلوے کا قصہ نہیں سنایا؟ واہ بھائی واہ، بات ختم ہو گئی. لاؤ پانی حلوے کی بات کروں. اپنی بات کر رہا تھا کہیں میں سلسلہ تقریر کو بھول نہ جاؤں، لیکن میں حلوے کی بات کرتا ہوں. ہم پر ایک الزام جو ہے، ارے ہم پر جو بڑے بڑے الزام ہیں ان میں سے ایک کبیرہ الزام یہ ہے کہ یہ بریلوی مولوی حلوہ کھاتے. یہ 11ویں ہم پر یہ الزام ہے کہ حلوہ کھانے کی وجہ سے یہ 11ویں ایجاد کرتے ہیں، اور جب حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے تو ختم کا قصہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ حلوہ کھائیں. اور اصلی بات یہ ہے کہ جی ان کا بھی کرتا ہے، ان کو ملتا نہیں. جب ملتا نہیں تو وہ ہمارا حلوہ دیکھ سکتے نہیں. پھر یہ نہیں کہتے ہمیں کھلاؤ، وہ کہتے ہیں یہ کیوں کھاتے. مجھے تکلیف ہے، مجھے تم سے ہمدردی بھی ہے. ایک کاش تم محبت کے ساتھ ہمارے قریب آ کے حلوے کا نسخہ پوچھتے، حلوہ تمہیں بھی مل جاتا. ارے اعتراض کرنے سے حلوہ دور جاتا ہے، اعتراف کرنے سے قریب آتا ہے. ہم حلوہ نہیں کھاتے، خدا کی قسم. ارے میرا تجربہ تو یہ ہے کہ حلوہ ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، آگے پیچھے بھاگتا ہے. خدا سے دعا کرتا ہے مولا میری قسمت اچھی ہو جائے اگر کسی سنی کے منہ میں پڑ جاؤں. حلوہ دعائیں کرتا ہے کہ میں کسی بدلوگ کے منہ میں نہ پڑوں، اس لیے کہ ہر منہ حلوہ کھانے کے قابل نہیں. حلوہ خوردن روح باعث. حلوہ دعا کرتا ہے کہ مجھے سنی کے منہ میں ڈالنا، اس لیے جہاں جاتے ہیں حلوہ ہی حلوہ. اور میرے ساتھ تو حلوے کو ایسی محبت ہے خاص طور مجھے نہیں چھوڑتا. مجھے رغبت حلوے سے نہیں، میں نمکین چیز پسند کرتا ہوں، حلوہ مجھے نہیں چھوڑتا. جب میں قید ہو گیا تاریخ خبر موت میں، ہم گئے سکھر جیل میں، قیدی تنہائی تھی، گرمی کا موسم تھا. جب چاولوں کی روٹی سامنے آئی تو روٹی بڑی خشک تھی، گلا بھی خشک تھا، گرمی کا موسم تھا، سکھر کی گرمی تھی. جب نوالا ڈالا تو نوالا حلق میں اٹکا تو نہ لوہے کے چنے چبانے پڑے، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، نہ اندر جاتا ہے نہ باہر آتا ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا. ارے ہم گندم کی روٹی کھاتے ہیں، ابلے ہوئے چاول تو کھاتے ہیں، لیکن چاول کی روٹی ہم نے کبھی نہیں کھائی. اور جب نوالا حلق میں اٹک گیا تو جب وہ باہر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا داروں کے ہاں جاتے ہیں تو حلوے کھاتے ہیں، آج کملی والے کے نام پر اس کے مہمان بن کے آئے ہیں، اگر چاہے تو حلوہ یہاں بھی کھلا سکتا ہے. میرا عقیدہ تھا، میں نے نوالا رکھ دیا. میرے ساتھ مولوی دوسرے بھی تھے، انہوں نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں تو حلوہ تم آپ کو معلوم ہے بریلوی ہوں اور میں حلوہ کھانے کا عادی ہوں، میں 11ویں دلواتا ہوں اور حلوہ کھاتا ہوں. میں تو یہاں بھی حلوہ کھاؤں گا، غوث پاک کا صدقہ کھاؤں گا، خواجہ اجمیری کا صدقہ کھاؤں گا، شیخ مجدد کا صدقہ کھاؤں گا اور کمری والے کی قدموں کی سفید کھاؤں گا. حلوہ تو میں یہاں بھی کھاؤں گا. میں نے کہا چل چل، جیل ہے، مریضوں کا گھر نہیں، یہ جامعہ رضویہ لائن پور نہیں، حزب الاناب کا دفتر نہیں، یہ جیل ہے، یہ مریضوں کا گھر بھی نہیں، یہاں حلوہ نہیں مل سکتا. میں نے کہا جناب میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ بھیجے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن اللہ کا پیغام تو یہ ہے کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، واللہ موتی وانا قاسم. دینے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں. جب ساری کائنات میں تقسیم کرنے والا وہ ہے تو وہ مختار کل ہے، ہر کی ضرورت کو جانتا ہے. ارے تقسیم کرنے والا اگر سب کی ضرورتوں کو نہ جانے تو تقسیم غلط ہو جائے گی. ارے تقسیم کنندہ وہ ہو سکتا ہے جو سب کی ضرورت کو جانتا ہے، اور جب کمری والا ہر چیز کو تقسیم کرنے والا ہے تو کمری والا بھی سب کی ضرورت کو جانتا ہے، اور سب کی ضرورت کو جو جانتا ہے وہ غیب کو جانتا ہے. تو میں نے کہا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ وہ بھیج سکتا ہے، چاہے بھیجے چاہے نہ بھیجے، میں مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن چاہے تو جیل میں بھی حلوہ بھیج سکتا ہے. انہوں نے کہا کیوں بھوکے مرنے لگے ہو، روٹی چپے سے کھا لو، حلوہ ولوا یہاں کہاں آئے گا. میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں آتا یا نہیں آتا. میں نے ایک دن کھانا نہ کھایا، دوسرے دن نہ کھایا تو وہ جناب میرے گلے کا ہار ہو گئی تھی، بدبی ہو گئی، مجھ کو تاڑا، مجھ کو گھورا، کہنے مر جاؤ گے تم بھوکے. تو میرے خدا کی قسم 2 دن کے فاقے کے بعد بھی میرے دل میں کوئی ہچکچاہٹ نہ پیدا ہوئی، اور میرے یقین نے کہا کہ کملی والے ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہے، مختار کل بھی ہے اور تقسیم کنندہ بھی ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے جو چاہے پہنچا سکتا ہے. میں نے کہا کملی والے میں تو حلوہ ہی کھاؤں گا. تو کہنے کی بات اور تھی، وہ سپرنٹ بڑا سخت تھا، وہ سندھی تھا، اس کو چن کے لگایا کہ مولوی کا مزاج صاف کرو، مولوی قابو آ گیا، ایسا صاف کرو کہ پھر یہ ختم موت کا نام نہ لے. اور وہ ہمیں گھورتا ہے، جس تک کسائی بکرے کو دیکھتا ہے وہ ہمیں گھور گھور کے دیکھتا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے، بات بات پہ ہم سے اڑتا ہے، ہم سے اڑتا ہے. اللہ کی مرضی اس کے گھر میں اولاد نہ تھی. حضرت میں بھی پیوں گا تو مستقبل سے کوئی چیز اس کے اوپر دے دیں، آپ ڈھکنا دے دیں اس کے اوپر، ننگی چیز تو مکروہ ہو جاتی ہے بھائی، کپڑا دے دیں. تو جناب
उसकी एक लड़की थी 2 साल की, बड़ी प्यारी प्यारी भोली भोली बच्ची। और मेरे दोस्तों, वो अबुल कलाम क्या बात कह गए, उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 चीजें ना होती दुनिया रहने के काबिल न होती। अगर एक बच्चे ना होते और एक फूल ना होते तो दुनिया रहने के काबिल ना होती। बच्चे की मासूमियत जो है वो गम गलत करती है, और फूलों की बुवास जो है वो दिल में तफरीह पैदा करती है। अरे हमें साल हो गया जेल में, बच्चा देखे देर हो गई, जी चाहा बच्चे की सियासत भी कर ले, मासूमियत के पैकेट से देख ले, इसलिए इसमें तकल्लुफ नहीं होता, बनावट नहीं होती। उसकी एक लड़की थी 2 साल की, कुदरत खुदा की बच्ची बीमार हो गई, बच्ची बिलकती है, बच्ची ईंटती है, बच्ची मचकती है, बच्ची रोती है, बच्ची चुप नहीं करती। उन्होंने ब्रोमाइड दिया, बच्ची रोती है, उन्हें मार्फी का टीका लगाया, बच्ची रोती है, उन्हें झुंझुना दिया, बच्ची रोती है, उन्हें लोरी दी, बच्ची रोती है, बच्ची चुप नहीं करती। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब हर तरफ से फेल हो गए तो उसकी जो थी माशाअल्लाह बेगम साहब, उसने बुलाया सुबह को, साहब इधर आओ। अब हमें घूरते थे वो सुबह साहब, बड़े जाबिर थे और बड़ी कीमत अभी उबूसन कम तरीका किस्म के थे वो। जब आते थे माशाल्लाह घूर घूर के देखते थे, और मुझे ये मालूम हुआ कि बड़े बरखुरदार शौहर हैं। उसने कहा साहब, उसने कहा हुजूर, उसने कहा मेरी बच्ची चुप नहीं करती, मालूम होता है से नजरें बद हो गई। मैंने सुना है जेल में कुछ मौलवी आए हैं, जाके पूछो कोई झाड़ फूंक भी जानता है। हो गया हलवे का इंतजाम, बन गया काम। अब पहले तो घूर घूर के आता था और सरापा तंज बन के आता था, सरापा तारीफ बन के आता था, कीमत अभी होके आता था। जब अगले दिन आया तो लजा के देखता हुआ, शर्मा के देखता हुआ, दूसरी निगाहों से देखता हुआ, गर्दन को झुकाए हुए आता है, और शर्म जफा से उतरे जफा से शर्म सरापा बने हुए वो आजकल है जाने तमन्ना बने हुए। अपनी गलतियों पर शर्माता नदामत का पैकेट बना हुआ आ रहा है, और दूर से मैंने समझा आज को वाकया हो गया, ये जो शर्माता हुआ आ रहा है कुछ बात है। उसने आके पूछा, वो इत्तेफाक से मौलवी थे, वो जानते वो भी थे, वो उनके पास आया। उसने कहा मौलवी जी कोई झाड़ फूंक जानते हो, दम जानते हो? उन्होंने कहा तौबा तौबा तौबा, शिर्क तौहीद शिर्क बड़े काम के साथ। कमरे वाले आका ने फरमाया अब मुझे ये डर नहीं कि मेरी कौम शिर्क में मुब्तला हो जाएगी, मैंने शिर्क को तोड़ दिया, अब मुझे ये डर नहीं कि मेरी कौम शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। वाह मुल्ला मैं कुर्बान जाऊं, तुम भी आखिया मैं भी मुशरक करके मार रहे मुसलमान। इल्जाम हम पे लगाते हैं। एक बात कहता हूं, हजरत की मौजूदगी में कहता हूं ताकि मेरी बात मुस्तंद हो जाए, ये ना कहना कि मैं अपनी तरफ से कहता हूं, ये तारीफ करने वाले बैठे हैं। मुझसे मेरे एक दोस्त ने कहा देवबंदी बरेलवी झगड़ा खत्म कर दो, मुल्क की किस्मत खराब होती है और एनर्जी जाया होती है, कुव्वत जाया होती है। आज जो बंदी बरेलवी सुना करा दो। मैं आज भी इस मस्जिद में बैठ के जो सबसे बड़ा सुन्नियों का अदारा है, शेख और हदीस की बारगाह है, हजरत अल्लामा मेरे करीब बैठे हैं, मैं आज भी कहता हूं बताओ सदर जमीयतुल उलमा के कि आज भी बरेलवी देवबंदी सुना हो सकती है। अरे मैं गैब के और देखो सुभान अल्लाह कितने मोहतात हैं हमारे उलमाए किराम। हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक ने और ये गैब के मसले पर देवबंदियों की तकसीर नहीं की, हाजिर और नादिर के मसले पे देवबंदियों की तकसीर नहीं की। हम ये तो कहते हैं कि जो गैब को नहीं मानता वो गुमराह है, हम ये तो कहते हैं जो हाजिर नादिर नहीं कहता वो बेज़ौक़ है। हम काफिर नहीं कहते, तकफीर नहीं करते। अरे तकफीर उस वक्त करते हैं जब ये तौहीन मुस्तफा करते हैं। ये गैब ना माने मुझे कोई झगड़ा नहीं, ये हाजिर नाज़िर ना माने मुझे कोई झगड़ा नहीं, ये तसव्वुफ ना माने मुझे कोई झगड़ा नहीं, ये निदा के कायल ना हो मुझे कोई झगड़ा नहीं। अपनी किताबों से ये 4-5 फिक्रे निकाल दें। अरे वो वही के फिक्रे भी नहीं, वो इल्हाम के फिक्रे भी नहीं, इनकी सबकत लिसानी हो गई, सबकत कलमी हो गई। ये अपनी गलती मान के माफी मांग ले कि हमारे अकाबर ने गलती की, खुदा की कसम। अरे उन फिक्रों को निकाल के ये तौबा कर ले, आज भी देवबंदी झगड़ा मिट सकता है। और कहते हमें है कि हम काफिर कहते हैं, और इनका अपना क्या असूल है? जो 11वीं पकाए मुशरिक, जो कब्र पे जाके दिया जलाए मुशरिक, और जो पीर के हाथ चूम ले वो सबसे बड़ा मुशरिक। और हमारे मुल्ला ने लाहौर में जाके तौहीन की, जिसको सुन्नी गवारा नहीं करता, उसने कहा दाता का दरबार बुत है सबसे बड़ा। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मुझे बोलो, बताओ, जवाब दो मुझे तुम। कहते वो हमें बात बात पर बिदअती कहते हैं, बात बात पर मुशरिक कहते हैं, और हमसे उड़ते हैं, हम पर इतराज करते हैं, हमारे दीन पर हमला करते हैं, हमारे औलिया की तौहीन करते हैं, और इल्जाम मुझे देते हैं कि मैं मुशरिक कहता हूं, मैं उनको काफिर नहीं कहता। अरे वो अपनी उन फिक्रों से तौबा करें, खुदा की कसम आज भी मैं सुलह करा सकता हूं। वो मसाइल का झगड़ा बाद में होता रहेगा, तकफीर कभी ना होगी अगर वो 4 फिक्रें छोड़ दे। अरे वो फिक्रों पर इसरार करते हैं, वो कहते हैं कि हम कमली वाले की तौहीन करते रहे। तो मुझे बताओ जो मुस्तफा की तौहीन करे मेरी उससे सुलह कैसे हो सकती? गलती उनकी है, और फिर मैं उनसे कहता हूं मुझे मुशरिक कहने वालों और मुझको तौहीद से नाशना कहने वालों, मैं तुम्हें जानता हूं, और मैं तुम्हें अंदर से भी जानता हूं, बाहर से भी जानता हूं, तुम्हारे कैरेक्टर किरदार को भी जानता हूं, तुम्हारे इल्म को भी जानता हूं, तुम्हारे अकीदों को भी जानता हूं। मुझे ना छेड़ना। अगर तुम मुझ पर इतराज करोगे तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि दांत खट्टे हो जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पाकिस्तान।
آج بھی میں پیر محل میں بیان کرتے آیا، اس لیے کہ وہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے، یہاں بھی آئے ہوں گے۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک بادشاہ کی 2 لڑکیاں جوان ہو گئی، رشتہ نہیں ملتا، بادشاہ تنگ آ گیا، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ صبح شہر میں سحری کے وقت جو آدمی سب سے پہلے آئے وہ میرا داماد بن جائے۔ قدرت خدا کی ایک جلا اور ایک دنیا جس کو پنجابی میں پینجا آتے ہیں، پینجا، ایک جلا تو ایک پینجا کٹھے آ بڑے شہر میں، پولیس نے لیا پڑ ایک گل چکے ذرا پینجے دیجیے جیسے جلا کی گل میں پنجابی کر لگا تاکہ گل کا مزہ آ جائے۔ پولیس نے لیا پڑ اور وہ پہ سر کی غلطی کی ہے، انہیں آخیا تصا بڑی غلطی کی ہے، سر کی میرے آ گئے تو بادشاہ زادی نے نکاح کرنے بطور سزا دے، انہیں آخیا جی یہ سلاح سے قبول کرنے تیار ہے، تو جی نیک سلاح بھی سکتے ہو۔ ایک بادشاہ زادی کا نکاح ہو گیا پینجے کے ساتھ، دھنیے کے ساتھ، ایک کا ہو گیا جلا کے ساتھ۔ جب شادی ہو گئی تو قدرت خدا کی کہنے کی بات یہ ہے کہ اتفاق سے وہ جو لوگ قریب کے گاؤں کے رہنے والے تھے اور وہ جو دنیا تھا پینجا تھا اس کو پتا تھا یہ جلا ہے، اور جلا ہونا اچھی بات ہے، میں جلا کو برا کبھی نہیں کہتا، اس لیے کہ وہاں تو اور دیکھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ارے وہاں کون دیکھتا ہے خان کون ہے، چودھری کون ہے، جلا کون ہے، اور جب کملی والا پسند کرنے کو آتا ہے تو ابو ایوب انصاری کو ہی پسند کر لیتا ہے۔ اور معلوم ہے بات کیا ہوئی؟ جب مدینے سے میرے کملی والے آقا کی سواری مکے کو چلی، مکان والوں نے مکان سجایا، سامان والوں نے سامان سجایا، کسی نے کہا میرا کوٹھا پکا مصطفیٰ میرے گھر، کسی نے کہا میرا چپر کٹ بڑا مصطفیٰ میرے گھر، کسی نے کہا میرا قالین بڑا کملی والا میرے گھر، کسی نے کہا کہ میرا تخت پوش بڑا کملی والا میرے گھر۔ اور مدینے کا سب سے غریب آدمی جس کے پاس سامان بھی کوئی نہیں، مکان بھی کوئی نہیں، اور دری بھی کوئی نہیں، قالین بھی کوئی نہیں، وہ غالب کی زبان سے کہہ رہا تھا کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ ارے مکانوں والے مکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، سامانوں والے سامان پہ ناچ کر کے ایک مصطفیٰ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اور اس نے دروازے کی زنجیر کو بند کر کے اس امید میں کہ کملی والا میرے گھر کیسے آ سکتا ہے، اپنی 90 سال کی بوڑھی اماں کو ساتھ لے کے ابو ایوب انصاری نے سر نیاز زمین پہ چکا کے خالق کے کائنات کی بارگاہ میں 2 نیاز مندی کے آنسو پیش کر کے کہا میرے مولا سامان بھی میرے پاس کوئی نہیں، مکان بھی میرے پاس کوئی نہیں، پر ایمان تو میرے پاس ہے، جی چاہتا ہے کملی والا میرے پاس آئے۔ حضرت جامی کی روح قریب کھڑی تھی، انہوں نے ابو ایوب انصاری کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شعر لکھا۔ ابو ایوب کیا کہہ رہے تھے کہ در خلوت گدایا مرسل کجا بگنجد بے برگ بے نوائی ساما شدست مارا، در خلوت گدایا مرسل کجا بگنجد بے برگ بے نوائی ساما شدست مارا۔ ارے میرے جیسے غریب اور بے نوا کے گھر میں اتنا عظیم شان نبی کیسے سما سکتا ہے؟ میرے گھر میں تو اس کے بٹھانے کا بھی سامان کوئی نہیں۔ ارے کمری والوں کی سواری آئی، آپ نے ناکا کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا جہاں بیٹھے گی وہیں اتروں گا۔ ارے تم کمری والے کے علم کو کیا توڑ سکتے ہو؟ ارے اس کی تو ناکا کو بھی الہام ہوتا ہے خدا کا، ناکا آتی ہے اٹکیلیے کرتی آتی ہے، بارے نبوت کو اٹھاتی آتی ہے، اور ایک کیسر و کسرا کے محلوں کو ٹھکراتی آتی ہے، دنیا امیری کے لیے زلزلہ بن کے آتی ہے، اور دنیا غریبی کے لیے سہاگ کا پیغام بن کے آتی ہے، یتیموں کے لیے بہار کی موج بن کے آتی ہے، اور خوش خرامی کے ساتھ آتی ہے۔ فرشتے اس کی سبک رفتاری پہ رش کرتے ہیں، اور وہ اتراتی ہوئی آتی ہے، مکانوں کو چھوڑتی، سامان کو چھوڑتی، مدینے کے سب سے غریب ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی آ کے، اور غریبی کی دنیا میں بہار آ گئی، بیواؤں کی دنیا میں سہاگ آ گیا، یتیموں کی دنیا میں پھول آ گئے، کیسر و کسرا کے محل کے کنگرے ٹھرا گئے۔ اور جب کملی والے آقا سواری سے اترے تو مکے کے مدینے کے امیروں نے کہا کملی والے یہ کیا؟ فرمایا کیوں، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ تو مدینے کے سب سے غریب کا مقام ہے۔ تو فرمایا پھر کملی والا غریبوں ہی کے لیے آیا ہے، میں یہی ٹھہروں گا۔ جب کملی والے آقا ابو ایوب کے گھر میں ٹھہر گئے تو جبریل چوکی دار بن گیا، میکائیل پہرے دار بن گیا، ساری کائنات کے عمران نے طواف کرنا شروع کر دیا، دنیا ایمان نے اس گھر سے برکت لینی شروع کر دی۔ ارے پہلے تو کہا تھا در خلوت گدایا مرسل کجا بگنجد بے برگ بے نوائی ساما شدست مارا، جب کملی والے نے ڈیرا لگا لیا تو پھر جامی کہتے ہیں ابو ایوب کیا کہہ رہے تھے؟ امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ تو چاہے تو جراحے کو نواز لے، یہ نہ کہنا کہ میں جراحے کی توہین کے لیے مثال بیان کرتا ہوں، مولا روم نے مثال بیان کی ہے، انہوں نے کہا ایک جراح ایک پنجا جب شہر میں گھسے تو سپاہیوں نے پکڑ کے بادشاہ داری کے ساتھ نکاح کر دیا، ایک کا اس کے ساتھ ایک کا اس کے ساتھ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کو پنجے کو پتا تھا یہ جلا ہے، اور جلا کو یہ پتا نہیں تھا یہ پنجا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی بے خبری سے کیا فائدہ اٹھایا اس پنجے نے کہ جب دونوں کی شادی ہو گئی، جب دونوں دربار میں پہنچے، ایک بادشاہ کے دائیں طرف بیٹھ گیا، ایک بادشاہ کے بائیں طرف بیٹھ گیا، دونوں بادشاہ کے داماد تھے، اور جب جلا نے پنجے کی طرف دیکھا تو اس نے بادشاہ کی نظر بچا کے اشارہ کیا، سمجھ گئے کیا تھا؟ ہاں انہوں نے کہا تو جلا ہے،
کھڑی ہونا. وہ گھبرایا, اسی میں آ گیا, کہنے لگا میرا پردہ فاش ہو گیا, میرے پردے کچھ نہیں رہا, بادشاہ کو پتا چل جائے گا میرا دماغ جڑا ہے. انہیں ہاتھ جوڑے, کہنے لگا خدا دے واسطے تنخواہ دوں گا, جواہرات پیش کروں گا, اپنے گھر کا حصہ بھی تمہیں دے دوں گا, خدا کے لیے میرا پروانہ فاش کرنا. اس کو اور وہ چڑھ گیا اور اس کو اور اس کا دماغ خراب ہو گیا. جب بادشاہ نے پرے دیکھا, اس نے نظریں بچا کے ڈرتے 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 وہ جو جڑا تھا نا اس کو اختراع کر ہو گیا, رنگ اس کا پیلا ہو گیا. اس کی بیوی کی بڑی سلیقے والی, وہ تھی بڑی سمجھدار. اس نے اپنے خامن سے کہا تمہیں کیا ہو گیا, اچھا کھانا کھاتے ہو, اچھا کپڑا پہنتے ہو, میں تمہاری خدمت کرتی ہوں, میں بڑی سلیقے والی ہوں, وفادار بیوی ہوں, تمہیں کیا ہو گیا. وہ رو پڑا, کہنے لگا تو میری وفادار بیوی ہے تو میں اپنی مرض میں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو میرا ہمزلف ہے نا وہ اسے پتا ہے میں جڑا ہوں, تو وہ بادشاہ کے سامنے مجھے ننگا کرنا چاہتا ہے, میرا پردہ فاش کرنا چاہتا ہے, اور وہ نظریں بجا کے جب اشارہ کرتا ہے میرا دل گھٹ جاتا ہے, تو میرا خون سوکھ گیا دیکھ دیکھ کے وہ یوں کرتا ہے میرے ساتھ. اور اگر مجھے بھی پتا ہوتا یہ کون ہے تو میں بھی پتلا کے اس کی زبان کو بند کر دیتا. اس نے کہا فکر نہ کرو, میں پتا لے دیتی ہوں یہ کون. اس نے کہا تو کیسے پتا لے گی, اس نے کہا میرے سے چھوڑ دو. اس نے سائز کو بلایا, سواری کو تیار کرایا, فتن کا زمانہ تھا, فتن کو تیار کر کے بگھی کو تیار کرا کے اور اپنے ہمزلف کو کہا کہ ذرا جا کے شہر کی سیر کرو, اور سائز کے کان میں کہہ دیا کہ یہ میرا جو ہے نا بہنوئی, یہ جو چیز غور سے دیکھے مجھے آ کے بتانا. ہر بازار میں لے کے جاؤ. وہ بازاروں کے بازار میں لے کے گیا, اس نے پرواہ نہ کی. وہ کاغذ والے بازار میں گیا, اس نے پرواہ نہ کی. وہ مٹھائی والے بازار میں گیا, اس نے پرواہ نہ کی. ارے وہ بازاری والے بازار میں گیا, اس نے پرواہ نہ کی. وہ کاج والے بازار میں گیا, اس نے پرواہ نہ کی. وہ کتابوں والے بازار میں گیا, اس نے پرواہ نہ کی. اتفاق کی بات, ایک جگہ پنجا بہ کے روح پنجا سے پیا, کہنے لگا کھلو جا, ذرا بگھی روکی, میں گل کرنا. اتر کے تنگ توڑی اس نے, آخر لگا چلی کیوں انہوں کسیا کیوں نہیں ہو کروں تو ہاتھ ڈنگا کیوں مارنے پہ ایسے ماری جو ہے دو ہاتھ مارے ہوں وہ سائز لینا رہا. سواری واپس گئی, شہزادی نے وکرے کر کے پوچھا سنا میرے پڑوسی نے کی دیکھے, کہنے لگا کتابوں والے بازار گیا ہلیا جلیا کوئی نہیں, بازاری والے بازار گیا ہلیا جلیا کوئی نہیں, مٹھائی والے بازار گیا ہلیا جلیا کوئی نہیں. پنجا دیکھا تو اتر بیٹھا, دو ہاتھ بھی مارے سو, تندی بھی ٹوئی سو, کہنے لگی میری سمجھ آ گیا پنجا. انہیں خامد نو اڑا کے آخیا آخر گل ہے میں 10 میں چھڑنی ہے جواب تو دینی ہے پنجا ہی. وہ کہنے کا فکر کر انہیں جواب دینا. دل چلے ایک بادشاہ نے سجے بہ گیا, ایک بادشاہ نے کھبے بہ گیا. بادشاہ نے پڑھا دیکھا تو انہیں کیتا, انہیں بھی دو ہاتھ مارے, کہنے لگا میں تینوں کچھ نہیں آتا تو مجھے کچھ نہ. اور سنو گستاخان مصطفیٰ, کمرے والے ہوتے تنقید کرنے والے ہو, مینوں مشرک کہنے والے ہو, تو سانو انگریزی بدیت کہنے والے ہو. مینوں بھی پتا تسی کون ہو, خدا دی قسم ہے جے تسی باز نہ آئے تو تانوں ننگیا کر کے کھلاواں گے. تہاڈا عقیدہ کی ہے تے سنو تانوں دساں گے تہاڈے پلے کی ہے تے مشرک کس طرح عقیدہ ہے تے بدعتی کس طرح عقیدہ. اسی بڑے تنگ آ گئے, اور اسی سانو کیا دے ہاتھ چومنا پیر دا میں, قبر سے جا کے فیض لینا میں, دیوے بالنا میں, 11ویں دینا میں. یہ ایویں بندے لے کے مشرک ہو گئے, بے ایمان ہو گئے, بے دین ہو گئے. تو کنا کی سے بتا رہی ہے جواب سانو بھی دینا پایا, اصل بھی پھر ماشاء اللہ گل سوچنی پائے گی. سمجھ آ گئی, آگے چلو. ایک مسئلہ اور, اس کے بعد تقریر ختم, 12:15 ہو گئے. سبحان اللہ. ہاں جی, نہیں رہے گا, نہیں حلوہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, میرا ایمان ہے. اگر کمری والے کا نام لیتے رہو گے تو دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہمیں حلوہ ملے گا. اللہ اکبر. شکر جیل میں جب اس کی لڑکی بیمار ہو گئی تو اس نے کہا صاحب, اس نے کہا حضور میرے ساتھ کچھ ذرا دیکھو, میں نے سنا جیل میں مولوی آئے, جا کے پوچھو کوئی دم ضرور کرتا ہے, لڑکی کو نظر بند ہو گئی, اس کو آسائن ہو گیا, اس کو سیو ہو گیا. اب صاحب آیا, اسٹوڈنٹ آیا, پہلے گھور گھور کے دیکھتا تھا, پھر لجا کے آیا, شرما کے آیا, اترا کے آیا, پیکر لجاجت بن کے آیا, اور ہمیں انداز بڑی نیاز مندی کے ساتھ دیکھتا ہوا آیا. اتفاق سے ملا وہ سامنے بیٹھے تھے, اس نے کہا بابی جی کوئی آپ نے دم ضرور کرتا, اس نے کہا وہ گھبرایا. اور اتفاق کی بات وہاں میرا اور بھی دوست تھا, میرے ساتھ جیل میں قید تھا, میں نام نہیں لیتا, آدمی بڑا باذوق تھا, ان میں سے نہ تھا.
مجھ میں لینا تو اس کا اور عقیدت. اس نے کہا کیا پوچھتے صاحب؟ اس نے کہا جی کوئی دم درود. اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ پیر صاحب بیٹھے. وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا آپ دم درود بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب بھی نہیں ہی کرتے, ہم دم درود ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں آتا. ہم تو پیر ہیں, تعویذ لکھتے ہیں, دم درود کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمیں کچھ آتا نہیں. کہا یہ بات تو ان لوگوں کی سب سے بیٹھے ہمیں آ گیا, ورنہ ہم پیر ہیں, ہم دم درود ہی کرتے ہیں. میں نے کہا کسے ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے میری 2 سال کی بچی ہے, نظر بد لگ گئی. جب اس نے بچی کا نام نظر بد کر لیا تو میں نے سمجھا حلوے کا پروگرام بن گیا. اور دیکھو قربان جاؤں کملی والے, ارے جب دلوانے پہ آتا ہے تو ہے اجاز جوڑ سے تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. جب دلوانے پہ آتا ہے تو دشمن سے دلوا دیتا ہے. اے داتا میں قربان جاؤں, داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, جس کی عظمت کو میں کیا بیان کروں, جس کی شان کو میں بیان کروں. ارے جس کی شان کو سلطان الہند غریب نواز خواجہ اجمیری ولیرہ غریبی شراست, ارے جس کے چلا کاٹنے کے بعد, جس کے مزار کے سامنے کے باوڑ کے خواجہ اجمیری کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک منکر گیا داتا صاحب کے مزار پہ, جا کے دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں مشرک, یہ قبروں پہ جاتے ہیں مشرک, وہاں جا کے کیا کرتے ہیں. اس نے دیکھا ایک آدمی وہاں کھڑا تھا, داتا دعا کرو بچی جوان ہے, اللہ سے 100 روپیہ تو دلوا دو, بچی کا نکاح کر دوں. رکھ لگا وہ مشرکا نعوذ باللہ من نقل کفر بس کہنے کا مر گیا داتا. کتنے سو من مٹی اس پہ بیٹھ گئی ہے, یہ نہیں دے سکتا. اور مجھ سے کون مانگے زندہ دی گئے, میں دے سکتا, میں جھوٹا یہ مر گیا. وہ کہنے کا 200 روپیہ چاہیے, تو دے چل. انہیں کٹ کے 100 کا نوٹ کے حوالے کیتا, انہیں نوٹ طے کر کے جیب بھی کر کے قبر دے کو جا کے بوسا دے گیا, کہ داتا قربان جاواں دشمن کو دعا چڑھے. اور شدار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہاں میں کیا بات کملی والے, حلوہ دعان سے آویں تو جنہیں حلوہ بند کرنا ہے, اور جس کو اس لیے حکومت نے مقرر کیا کہ ناکہ بندی کر دے, ہمارا کھانا پینا بند کر دے. جب تو دلوانے پہ آتا ہے تو اس کے گھر سے دلوا دیتا ہے. میں نے کہا بچی کو لاؤ. شکر صاحب بچی کو اٹھا کے لائے, وہ بلکتی ہے, مچلتی ہے, اینٹتی ہے, ٹانگیں پھیلاتی ہے, اور بالکل اور چیخو پکار کرتی ہے, چیخم بھاڑ کرتی ہے, چپ نہیں کرتی, مچلتی ہے بچی. جب بچی میرے سامنے آئی, بڑی پیاری بڑی معصوم 2 سال کی بچی تھی, میں نے بچی کو آگوش میں اٹھایا, اور خدا کی قسم میں یہاں وضو سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں, میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی, کوئی کچھ نہیں پڑھا. ایک دفعہ بچی کے کان میں نے کملی والے کا نام لے دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ذکر تو جہاں خدا کا نام ہے, اللہ کے ذکر کو ذکر کہتے ہیں, وہاں کملی والے کا نام بھی ہے ذکر, اور اس کا نام لینے سے اطمینان ملتا ہے. بچی کے معصوم قلب نے کملی والے کا نام سنا تو خدا کی قسم روتی روتی بچی مسکرا پڑی. خزاں بہار بن گئی, کانٹا پھول بن گیا, دکھ سکھ بن گیا, بچی مسکرا پڑی. اس قلب ماہیت میں باپ کا دل باغ باغ ہو گیا, اس کا چہرہ سرخ ہو گیا, حیران ہو گیا. بچی کو اٹھا کے جاتا ہے, پہلے بچی روتی چپ نہیں کرتی, پھر ہنستی چپ نہیں کرتی, بچی ہنستی ہوئی جا رہی ہے, مسرور ہوتی جا رہی ہے. جب ماں کے پاس پہنچی تو ماں بڑی متاثر ہوئی. ماں کے پاس کیا ہوا؟ اس نے کہا مولوی صاحب نے دم کیا. بچی نے ہنسنا شروع کر دیا, کہنے لگی سنو صاحب, جب تک مولوی صاحب موجود ہیں کھانا میرے گھر سے جائے. دیکھیے صاحب, اب دیکھیے میں نے تو حلوہ, نہ میرے پاس سوجی ہے, نہ میرے پاس گھی ہے, نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ چینی ہے. اب حلوہ میرے پیچھے زبردستی آتا ہے, میں کیا کروں. اگلا دن چلا تو میں نے دیکھا سبحان صاحب کی سواری آ رہی ہے, 2-4 کام اٹھائے ہوئے قیدی ساتھ آ رہے ہیں, اور ہوا کے دوست پہ سوار حلوے کی دھیمی دھیمی خوشبو پیغام مسرت لے کے سامنے آ رہے ہیں. آمد بہار کی ہے کہ بلبل ہے نغمہ سنج, اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی. حلوے کی خوشبو ان کے ناک میں بھی آئی, میرے ناک میں بھی آئی, انہوں نے بھی سنگا حلوہ آ رہا ہے, پتہ مجھے بھی چل گیا آ رہا ہے. وہ بھی تیار ہو گئے, میں بھی تیار ہو گیا, پر حلوہ سیدھا ان کو پیچھے چھوڑ کے میں اکیلا ہی سننی تھا, میرے ہی پاس آیا. حلوہ آ کے وہاں بیٹھ گیا. اب میں نے عمدن ذرا صبر آزمائی کے لیے, مجھے پتہ چل گیا حلوہ ہے, میں نے اس کو پردہ اوپر رہنے دیا, اور میں نے بیٹھ کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا ذرا حلوے کو ختم کی مور لگا دیں, ذرا محفوظ ہو جائے. اب دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے, سال کے بعد حلوہ قریب ہو تو نہ کھانا. سراہی آئے گی, خم آئے گا, پھر جام آئے گا, کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب ہے ساتھی. بڑا مشکل بات ہے میاں, اور بلائے صحبت اللہ فرقت اللہ, حلوہ قریب ہو تو نہ کھانا بڑا مشکل ہے. آخر نہ رہ سکے تو میرے قریب آ کے پوچھا ان میں سے شادی
یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کچھ حلوے کی قسم کی چیز معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے آیا؟ میں نے کہا صاحب یہ قیدیوں کے ساتھ سوار ہو کے آیا. کہا نہیں اس کا شان نزول کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ میرے لیے آیا. انہوں نے کہا نہیں یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ ویسا ہے. کہا کہ نہیں یہ حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا پھر اصلی بات پوچھ لو تو یہ 11ویں کا ہے. اب 11ویں کا نام آیا تو کچھ آپس میں کچھ کانفرنس ہوئی. تو 10 منٹ کے بعد مجھے پیغام بھیجا گیا کہ ہم نے مسئلے کی تحقیق کی ہے, حرمت نہیں ہوتی صرف کراہت ثابت ہوتی ہے. تو میں نے کہا پھر غوث پاک کا لنگر ہے چل رہا ہے, کھاؤ تم بھی خدا کے نام پہ, کھاؤ غوث پاک کا لنگر. اللہ اللہ قربان جاؤں غوث پاک کے لنگر پہ, قربان جاؤں کملی والے پہ. جب دینے پہ آتا ہے تو جیل میں بھی حلوہ دلوا دیتا ہے. اور سنو میں تو بات کر کے مذاق کی, ارے حلوہ سوجی کا نہیں بنتا, عاشقوں کا حلوہ سوجی کا نہیں بنتا, ارے سنیوں کا حلوہ نہ گھی کا بنتا ہے, ارے سنی کا حلوہ تو اس وقت بنتا ہے جب محبت سے یار کا نام لیا جاتا ہے تو ہونٹ ہونٹ کو چوم لیتا ہے. اور ہمارے منہ سے کوثر و سلسبیل کی میٹھی میٹھی آبشاریں گاہ نکلتی ہے, ہمارا حلوہ تو کملی والے کا نام ہے. اور زبان بارے خدا ہے کس کا نام آیا کہ میرے نسخے بہت سے میری زبان کے لیے قربان جاؤں اس نام پہ, قربان جاؤں اس پیغام پہ, قربان جاؤں پروگرام پہ. اب میرے دوستو یہ چونکہ میلاد پاک کی محفل ہے, میلاد سے متعلق ایک بات 10 منٹ میں کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا, اس لیے کہ میں کچھ کہنے کے قابل نہیں. 2 مہینے سے سفر میں ہوں, نیند کو ترس گیا, کھانے کو ترس گیا, بہترین کھانا سامنے آتا ہے میں کھا نہیں سکتا. آج لاری میں میرے تکریں لگتی آئیں. آج جمعے پہ جب مجھے 2 گھنٹے بولنا پڑا, مجمع سے بڑا زیادہ مسجد کے اندر جلسہ تھا تو میں تقریباً نیند ہوشی کے عالم میں تھا. لیکن میں کیا کروں, لائن پر والوں تمہارے ذوق ایمانی کی میں داد دے سکتا ہوں. بیماری لے کے آتا ہوں, شفا لے کے جاتا ہوں, اور ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. کمال تمہارا ہے, توجہ تمہاری ہے, تم بڑے پاک ہو, تم بڑے نیک ہو, تم بڑے ساتھ ہو. میں نے کہا بہت کیا ہے پہلے کہ جو کام سب نکالنا کے وقت میں نہیں ہوا, جو کام صحابہ کرام کے وقت میں دین کا نہیں ہوا وہ بدعت ہے. میں نے کہا اگر رافع سنت نہ ہو, اگر نیکی کا کام ہو تو حضور نے یہ بھی کہا کہ بدعت حسنہ جو یاد کرے گا اس کو ثواب ہوگا. تو میں نے کہا کہ اس کلیے کو لے کے اٹھو گے تو پھر بڑے کاموں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. میں نے کہا یاد کرو مولوی صاحب تمہاری مسجد سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے, تمہاری مسجد 2 منزل ہے, اور میرے کملی والے کی پیاری مسجد جو تھی, ارے وہ مسجد قدوسیوں کی مسجد جو تھی, مسجد نبوی وہ کچی تھی, جب بارش ہوتی تھی چھت ٹپکتی تھی اور اس میں چٹائی بھی کوئی نہ تھی. صدیق اکبر کی داڑھی کیچڑ میں لت پت ہو جاتی تھی, علی مطلع کے تخلو تک پانی آ جاتا تھا, اور کملی والے نہ پکی مسجد بنائی نہ بنانے دی. ارے نہ صحابہ کرام نے بنائی تو پھر تمہارا مسجد بنانا بھی بدعت. پہلے اس کو گرا کے آؤ, پھر میرے میلاد پر اعتراض کرو. اور پھر میں نے کہا مولوی جی آج کل کے مولویوں کا مکان تو ماشاء اللہ 6 منزل کا مکان ہے, جا کے راہل دلی میں دیکھو خدا کی قسم سارا بازار کا بازار مولوی کر دیں گے, اور سیمنٹ کے بنے ہوئے مکان ہے, اور میرے کبھی پکا مکان بنایا نہ بنا نہیں گیا. نہ صحابہ کرام نے پکا مکان بنایا, اور رحمت اللہ میں بازار میں تجار ہوتے ایک پکا مکان بن رہا تھا. کبھی والے آقا نے دیکھا یہ مکان کتنا ہے, اس نے کہا فلاں صحابی کا مکان ہے. رحمت اللہ نے فرمایا کچھ نہیں, لوٹ کے واپس چلے گئے. وہ ادا سناسا نے مکان میں مصطفیٰ, یہ محبت والے میں تمہاری لطافت کو قربان جاؤں. صحابی نے پوچھا ارے موجے خوش کلام رحمت کی سواری آ رہی تھی, کملی والے آقا لوٹ نہیں گئے تو کسی نے کہا تیرا مکان دیکھ کے لوٹ گئے. اس نے قرآن لے کے کہا جو مکان میرے یار کے رستے میں حائل ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں. قرآن لے کے مکان کو پابند خاص کر دیا تو میں نے کہا ملا جی ارے کملی والے تو مکان بھی نہ بننے دیا, پکا تمہارا پکا مکان ہے تو یہ بھی بدعت ہے. پہلے مکان گرا کے آؤ پھر میلاد پر اعتراض کرو. یہ قرآن پر سب لوگ سے لگے ہیں, یہ کملی والے کے وقت نہیں لگے, یہ بات دی یاد, پھر یہ بھی بدعت, پھر ترغیب حدیث, یہ عنوانات حدیث, یہ ترتیب حدیث, یہ بھی کملی والے کے وقت نہیں, یہ بھی بدعت. یہ تمہاری یہ ختم بخاری, یہ تمہاری دستار بندی, یہ کملی والے کے وقت نہیں, یہ بھی بدعت. پھر مجھ کو اعتراض کرتے ہیں میلاد کا جلسہ کیا, گاڑیاں رکھنے والے نے کمکنے لگائے, ٹیوبیں لگائی, فضول خرچی, اور بھی صاحب زیادہ تھا آئے خدا کی قسم اندر بیٹھے ہوئے لوگ کھا رہے, یہ بڑی فضول خرچی کرتے ہیں. اور میں نے ان کی کانفرنس میں دیکھا یہ کانفرنس کر رہے تھے. میرے جلسے میں اس وقت 25-30 ہزار کا بندہ ہے, ہم مبالغہ نہیں کرتے. ان کے جلسے میں 250 آدمی ہو تو نام اس کا کانفرنس, ہمارے سب 6 روزہ کانفرنس, اور آدمی کتنے سے 250, اور یہ سننے کا بدلا ہے بنا. اور چھاپے مارتے ہوئے سمندر میں قربان جاؤں جی معلوم ہوتا ہے کہ روح کا عالم ہے سنی, اور یار کے نام کی مستی میں بے خود ہے, اپنے آپ کو بھول کے بے خود ہو کے بیٹھے. مجمع ہے 25-30 ہزار کا, بے پورا مجمع ہے لائن پور کا, بڑا عظیم شان مجمع ہے. اور ہم تو مبالغہ نہیں کرتے, ہم تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ آدمی خطاب کرتے ہر مہینے. ان کا 200 آدمی ہو تو نام اس کا کانفرنس.
اور یقین فرماؤ ان کی ایک کانفرنس ہوئی گجرا والے میں، خدا کی قسم اس میں 4,500 بجلی کا کمکما لگا ہوا تھا، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ 450 مرغ شہید کیا گیا مولوی صاحب کے لیے۔ یہ 450 مرغ کھا جائیں تو سنت، اور میں میلاد کا جلسہ کروں تو بدعت۔ میں نے کہا مولوی صاحب اگر بدعت کہتے ہو تو آؤ میں تمہیں پوچھ کے دوں کہ یہ بدعت ہے یہ سنت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میرے گھر میں 2 دفعہ میلاد کی محفل ہوا کرتی تھی، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے گھر میں سال میں 2 دفعہ میلاد کی محفل ہوا کرتی تھی۔ غوث پاک میلاد کی محفل کرتے تھے، علامہ بحر العلوم میلاد کی محفل کرتے تھے، اور علامہ قسطلانی جو ہے وہ میلاد کی تعریف کرتے ہیں۔ ارے سارے ہمارے اکابر جو تھے وہ میلاد کی تعریف کرتے ہیں۔ میلاد کرنا بدعت نہیں، میلاد کو بدعت کہنا بدعت ہے، اس لیے کہ پہلے سب میلاد کرتے آئے۔ ملا نے کہا ذرا صحابہ سے پوچھو، تم تو بات کرتے ہو مولویوں کی، کسی صحابی نے بھی کیا؟ آؤ مدینے میں چلو، اس پاک شہر میں چلو، خاک بتھا از عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ قربان جاؤں خاک مدینہ پہ۔ ارے اپنے تصور کو لے کے تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی دفتر پاری نہ را۔ آؤ اپنے فکر کو دعوت دو، میں تمہیں مدینے کی گلیوں میں لے کے چلتا ہوں۔ وہاں ایک جلسہ ہو رہا ہے، وہ پیکر نور کملی والا ممبر پہ بیٹھا ہے، اور چاند کے ساتھ ستارے ہیں، شمع کے ساتھ پروانے ہیں، دھول کے ساتھ اندلیب ہیں، کملی والے کے ساتھ صحابی ہیں، رحمت والے ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور ایک صحابی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کھڑے ہو کے سننے کی کوشش کی یہ کیا کہتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کملی والے کو خطاب کر کے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ کملی والے تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، معلوم ہوتا ہے تیرے پیدا کرنے سے پہلے خدا نے تمہیں پوچھا تھا، جیسا تو نے بننا چاہا خدا نے تمہیں ویسا ہی بنا دیا۔ ارے نبی مبالغہ نہیں کرتا، اور نبی کے سامنے مبالغہ ہوتا نہیں، اس میں کملی والے چادر انعام دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خدا نے بنانے سے پہلے کملی والے سے مشورہ کیا تھا، جیسا کملی والے نے کہا ویسا ہی خدا نے بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کملی والا بننے سے پہلے بھی موجود تھا، اسی لیے تو خدا نے مشورہ کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عبدالکلام پاکستان، ترجمان مصطفیٰ۔ میں نے پوچھا یہ جلسہ کیا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت جو ہاتھ باندھ کے قصیدہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا تم نہیں جانتے یہ میلاد کا جلسہ ہے۔ میں نے کہا میلاد کا کیوں ہے، تو اس نے کہا جس میں کملی والے کے پیدا ہونے کا ذکر کیا جائے وہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں خلقت مبرأ، کیونکہ کملی والی کی پیدائش کا ذکر ہے، یہ جلسہ میلاد کا ہے۔ تو معلوم ہوا صحابہ بھی میلاد کا جلسہ کرتے ہیں۔ اور میرے دوست نے کہا ارے صحابہ نے کیا کملی والے کی پاک ذات نے نہیں کیا۔ تو میں نے کملی والے کی ذات کے پاس سے پوچھا، میرا تصور مدینے میں جا رہا تھا، کملی والے ممبر پہ کھڑے تھے اور رحمت العالم اپنے پیدا ہونے کی داستان بیان کر رہے تھے، اور کملی والے فرما رہے تھے جب میں حضرت مائی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ نور پیدا ہوا، اس نور کی روشنی میں میری اماں جان نے کیسر و کسریٰ کے محل کے کنگرے دیکھ لیے۔ تو جب کملی والا اپنی پیدائش کا ذکر کر رہا تو میں نے کہا میرے مولا اس محفل کا کیا نام ہے، تو کہا جس میں میرے پیدا ہونے کا ذکر ہے اس کو محفل میلاد کہتے ہیں، میں بھی میلاد کا جلسہ کر رہا ہوں۔ ارے صحابی بھی میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، کملی والے مصطفیٰ بھی میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا ذرا ملا کو اور بھی جواب دے دوں، ذرا میں نے اور نبیوں سے پوچھا تم بھی میلاد کا جلسہ کرتے ہو، تو میں نے نگاہ تصور میں دیکھا قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ نبی کے امتی بیٹھے ہیں اور نبی کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، اور نبی کیا کہہ رہا ہے کہ انی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میں نے پوچھا نبی کون ہے، انہوں نے کہا نبی کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو میں نے کہا جلسہ کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا کملی والے کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، اور جس میں کملی والے کے آنے کا ذکر ہو وہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ معلوم ہوا عیسیٰ مسیح بھی میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کسی اور نبی سے بھی پوچھو، تو میری نگاہ تصور نے دیکھا ایک نبی کی سواری جا رہی ہے، ارے پرندوں کی فوجیں ساتھ ہیں اور ہوا اس کے تخت کو اٹھا کے چل رہی ہے، پریے اڑ رہی ہیں، جنوں کی سواری ساتھ جا رہی ہے، اور ایک صحرا کے قریب جب نبی سلیمان علیہ السلام کا تخت پہنچا، حضرت سلیمان نے کہا میرا تخت زمین پہ رکھ دو، پریو تم زمین پہ آ جاؤ، جنوں تم زمین پہ آ جاؤ، گھوڑے کے سواروں تم پیدل ہو جاؤ، جنہوں نے جوتے پہنے ہیں جوتے اتار دو اور میرے ساتھ سارے پیدل چلو۔ جب نبی گرم زمین سے پیدل ہو کے گزرا تو لوگوں نے پوچھا حضور اس گرم زمین سے پیدل کیوں گزرے ہو، گرمی کا موسم ہے، پاؤں کو بڑی تکلیف ہوئی؟ تو حضرت سلیمان نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں نے نور نبوت سے دیکھا ہے، ختم رسول دانائے سبل مولائے کل کملی والے کا مدینہ پاک، حضور کا مزار پاک اس جگہ بنے گا، یہاں مدینے کا شہر آباد ہوگا، اس کے احترام میں میں یہاں سے پیدل گزرا ہوں۔ جب حضرت سلیمان مدینے کا ذکر کر رہے تھے، کملی والے کے آنے کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے پوچھا حضرت سلیمان سے، میں نے پوچھا یہ جلسہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کملی والے کے آنے کا ذکر کر رہا ہوں، اور جس میں کملی والے کے آنے کا ذکر ہو وہ میلاد کا جلسہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا حضرت سلیمان بھی میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی نبیوں نے تو میلاد کا جلسہ کیا، ذرا فرشتوں سے پوچھو کبھی انہوں نے بھی کیا یا نہ کیا۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا اے حامل قدرت
اے خدا کے فرشتے مقرب، اے وحی لانے والے، اے فرشتوں کے استاد، کبھی آپ نے بھی جلسہ میلاد کا کیا؟ تو حضرت جبریل نے کہا جو جلسہ ہم نے کیا وہ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ میں نے پوچھا آپ نے کب کیا؟ تو وہ واقعہ میرے سامنے آیا کہ ایک عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا، جب درد ذہن پیدا ہوئی، جب تکلیف ہوئی، تو انہوں نے دیکھا ساس بھی پاس نہیں، بہو بھی پاس نہیں، بہن بھی پاس نہیں، خالہ بھی پاس نہیں، ماں بھی پاس نہیں، اور سسر بھی قریب نہیں۔ ارے سسر حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور حضرت آمنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا، ان کے پاس خدمت کے لیے کوئی لونڈی نہ تھی، کوئی سہیلی نہ تھی، کوئی ماں نہ تھی، کوئی رشتہ دار عورت نہ تھی، مرد بھی پاس کوئی نہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میں کیا کروں گی؟ وہ اسی عالم اضطراب میں تھے۔ دائیں طرف دیکھا تو دیکھا دیوار میں سے ایک پیاری پیاری عورت آ رہی ہے، سفید چادر اوڑھ کے آ رہی ہے، پیغام مسرت لے کے آ رہی ہے، اطمینان کا درس دیتی ہوئی آ رہی ہے، مسکراتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ حیران ہو گئی تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ میری اماں تم کون ہو؟ بڑی پیاری ہو، تمہارے چہرے پر اطمینان کا درس ہے۔ تو اس نے مسکرا کے کہا میری بیٹی تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں آدم کی بیوی حوا ہوں، میں تیری دائی بن کے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ کا دل خوش ہو گیا، انہوں نے کہا شکر ہے کہ کوئی میری بھی ہمدرد آ گئی، کوئی میری بھی رفیقہ آ گئی، کوئی میری غم گسار آ گئی، دل خوش ہو گیا۔ تو آپ نے بائیں طرف پلٹ کے دیکھا، اس طرف سے بھی ایک عورت آ رہی تھی، حسینہ تھی، جمیلہ تھی، پیکر اطمینان بن کے آ رہی تھی، سکون کا پیکر بن کے آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا میری بہن تو کہاں سے آ گئی؟ میں نے تمہیں نہیں دیکھا، تو کون ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کر کی میری مخدومہ تو مجھے نہیں جانتی، میں تو فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، میں بھی تیری دائی بن کے آئی۔ حضرت آمنہ کی ذات پاک نے کہا اتنی دائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے دیکھو کون آ رہا ہے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو دیکھا سفید چادر اوڑھ کے ایک عورت آ رہی ہے، اور چادر کے اندر سے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہیں، اور تقدس کے دھاریاں اس کے چہرے سے امڑ رہی ہیں۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا میری بہن تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مسکرا کے کہ میری مخدومہ مجھے نہیں جانتی، میں عیسیٰ مسیح کی ماں مریم ہوں، میں بھی تیری دائی بن کے آئی۔ انہوں نے کہا اتنی دائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا جو پیدا ہونے والا ہے ساری کائنات ہی اس کی دائی ہے۔ ارے تو ہمیں کہتی ہے کہ ہم کی دائیں کیوں آگے؟ ذرا دروازہ کھول کے دیکھو سامنے کون کھڑا ہے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ جنت کی ساری حوریں پرے باندھ کے کھڑی ہیں، اور آسمان کے فرشتے قطاریں باندھ کے کھڑے ہیں، جبریل آگے آگے کھڑے ہیں، اور حضرت جبریل صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ میلاد گا رہے ہیں، اور فرشتے حوریں خوشخبری سن کے ان کے ساتھ نغمہ بلند کر رہی ہیں۔ اور جوش ملی آبادی نے ترجمہ نہیں کیسے کہا، حضرت جبریل اپنی زبان میں کہہ رہے تھے آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، اور آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح خلوت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، اور جس کے ہر تیور میں شان آسمانی وہ رسول، اور موت کو جس نے بتایا زندگانی وہ رسول، اور محفل صفاتیوں وحشت کو برہم کر دیا جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ فرشتے کہہ رہے تھے حوریں سن رہی تھی کہ فقر کو حاصل تھی جس کے قد کلاہی وہ رسول، اور گلہ بانوں کو عطا کی جس نے چاہی وہ رسول، اور جس کی ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول، اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، اور جس نے کلبے تیرگی سے نور پیدا کر دیا، اور جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور فرشتے کہہ رہے تھے واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام پر، واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام پر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جنموں کی سحر، اور تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوے بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، اور کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، اور آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ اور جس کا نہیں ہے کوئی ثانی۔ میں نے کہا حضرت جبریل سے یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم میلاد شریف کا ترانہ گا رہے ہیں، اس لیے کہ کملی والے کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور میرے دوستو یہ کلمہ بھی میلاد ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو بھیجا جاتا ہے، اور بھیجا کون جاتا ہے؟ جو آتا ہے۔ اور جب کملی والے کے آنے کا ذکر ہوا تو یہ بھی میلاد بن گیا، کلمہ بھی میلاد ہے۔ اور جب تم کہتے ہو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو تو وہاں بھی رسول کہتے ہو۔ رسول وہ ہوتا ہے جو بھیجا جاتا ہے، اور بھیجا وہ جاتا ہے جو آتا ہے۔ تو نماز میں بھی میلاد ہے تو دین سارا ہی میلاد ہے۔ میں نے کہا فرشتے تو میلاد کرتے ہیں، ذرا میں خدا سے پوچھ لوں کبھی آپ نے بھی میلاد کیا؟ میں نے کہا میرے مولا کبھی حضور نے جلسہ کیا؟ خالق کی کائنات کا میں نے 2 جلسے کیے۔ ارے جب میں نے روحوں کو بنایا تو میں نے جلسہ عام کیا۔ میں نے کہا کالے بھی، گورے بھی، اندھے بھی، بینا بھی، منکر بھی، مومن بھی، اچھے بھی، برے بھی، بعید بھی، قریب بھی، بینا بھی، نابینا بھی، سب کو بلاؤ، جلسہ عام کرو۔ اور سب روحیں اکٹھی ہو گئی تو خدا نے ایک سوال کیا الستو بربکم؟ جواب میرا کالو بلا، خدا نے کہا جلسہ برخاست، نہ کوئی تعریر ہے، نہ کوئی مور ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی اقسام ہے، جلسہ برخاست۔ اور 5 منٹ کے بعد خدا نے کہا جلسہ اور بلاؤ، نابینا نہ بلاؤ، بینا بلاؤ، کارے نہ بلاؤ، گورے بلاؤ، گناہگار نہ بلاؤ، نیک بلاؤ، برے نہ بلاؤ، اچھے بلاؤ، منکر نہ بلاؤ، مومن بلاؤ، امتی نہ بلاؤ، صرف نبی بلاؤ۔
نبیوں کی محفل ہوئی، خدا نے کرسی بچا کے کملی والے کو بٹھایا اور حضور کا تعارف کرا کے نبیوں سے وعدہ لیا، اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ کملی والے کے منبر میں بٹھا کے خدا نے تعارف کیسے کہا، دیکھو نبیوں اس کو میں بھیجوں گا، یہ سب کا مصدق ہے، یہ سب کا مؤید ہے، جو اس پہ ایمان لائے گا، جو اس کی مدد کرے گا، اس کی نبوت کو قائم رکھوں گا ورنہ تین دوں گا۔ اور خدا نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں، تم بھی گواہی دو۔ پھر اسر کا لفظ لیا اور پیمان مضبوط و محکم لیا خدا نے اس بات پر۔ اپنی باری آئی تو پیغام محکم نہیں لیتا، جب نبی کی باری آئی تو خدا اس میں شہادت بھی ڈالتا ہے، پیغام محکم نہیں لیتا ہے۔ میں نے مولا سے کہا میرے اللہ یہ مجمع کیا ہے؟ تو خدا نے کہا جس میں کملی والے کے آنے کا ذکر ہوتا ہے یہ میلاد کا جلسہ ہوتا ہے، میں بھی میلاد کا جلسہ کر رہا۔ تو خالق کی کائنات کا ساری دنیا میلاد کا جلسہ رہنے کا وہ کیسے؟ خالق کی کائنات کا جامعہ رضویہ والوں نے جلسہ کیا میلاد کا، اور انہوں نے حضرت علامہ ابوالبرکات کو بلانا تھا، میں نے آنا تھا، کملی والے کا ذکر ہونا تھا، انہوں نے جلسہ کیا میلاد کا۔ تو خالق کی کائنات کہتے ہیں مقصود کائنات تو مصطفیٰ ہیں، مقصود کائنات تو مصطفیٰ ہیں، مقصود نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ ارے تکمیل مقصود نہ ہوتی تو ابتدا بھی نہ ہوتی، انتہا نہ ہوتی تو ابتدا بھی نہ ہوتی، کملی والا نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، ارے خاتم نہ ہوتا تو آدم بھی نہ ہوتا۔ آدم بھی خاتم کا سچا بنا، ابتدا انتہا کے لیے بنتی ہے۔ ارے بیج بھی مقصود نہیں، جب زمیندار بیج بوتا ہے تو کام مکمل نہیں ہوتا، جب سانس نکلتی ہے تو کام مکمل نہیں ہوتا، ارے جب تنا پیدا ہوتا ہے تو کام مکمل نہیں ہوتا، جب کومپل لگتی ہے تو کام مکمل نہیں ہوتا، جب اس میں شگوفہ لگتا ہے تو کام مکمل نہیں ہوتا، جب پھول لگتا ہے تو کام مکمل نہیں ہوتا، جب پھول پھل بن جاتا ہے تو زمیندار کہتا ہے میرا کام مکمل ہو گیا، جس کے لیے پودا بنا تھا وہ چیز نمودار ہو گئی۔ ارے سب حضرت نوح آتے ہیں، ابراہیم خلیل آتے ہیں، موسیٰ آتے ہیں، عیسیٰ آتے ہیں، کام مکمل نہیں ہوتا، جب گلے سرسبز نبوت کملی والے آتے ہیں تو تکمیل مدعا ہوتی ہے، خدا کہتا ہے آج تکمیل کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو خالق کی کائنات کہتے ہیں انہوں نے کپڑے کی دریے بچھائی، میں نے زمین کی دریے بچھا دی، جلسہ میں نے بھی کیا۔ انہوں نے اسٹیج لکڑی کی بنائی، میں نے فاران کی چوٹی کو اسٹیج بنا دیا۔ انہوں نے کمکمے بجلی کے لگائے، میں نے ستاروں کے کمکمے لگا دیے۔ ارے انہوں نے یہ کندیلیں روشن کی، میں نے شمس و قمر کی کندیلیں روشن کر دی۔ انہوں نے جھنڈیاں کپڑے کی لگائی، میں نے جوئی چمبیلی گلاب کے پھول کھلا دیے۔ پھول ہیں گلشن میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، اور برگ گل پر لگ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ میں نے میلاد کے جلسے کو سجایا اور تم نے ماشاءاللہ جگ میں پانی رکھا، خدا نے راضی اور چناب کے سوتے چلا دیے، تم نے بجلی کا پنکھا چلایا، خالق کائنات نے ہواؤں کے پنکھے چلا دیے۔ جب اسٹیج مکمل ہو گئی تم نے سامعین کو بلایا، خالق کائنات نے میلاد کے جلسے کے لیے سامعین کو پیدا کیا، اور تم نے اشتہار چھاپے، خدا نے تورات کو بھیجا، انجیل کو بھیجا، قرآن کو اعلان کے لیے بھیجا۔ جب جلسہ مکمل ہو گیا تو تم نے نعت خوان کو کھڑا کر دیا کہ جلسے والے گھبرا نہ جائیں۔ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل کو کہا جا کے نعت پڑھو، جلسے والے گھبرا نہ جائیں۔ اور جب جلسہ اور بڑھ گیا تو خالق کائنات نے موسیٰ کلیم کو کہا تم بھی جا کے نعت پڑھو، جلسے والے گھبرا نہ جائیں۔ اور جب جلسہ مکمل ہو گیا تو خالق کائنات نے عیسیٰ مسیح کو کہا تم جا کے تاریخ کی صدارت کرو، اور لوگوں کو کہو اب میرے بعد صدر جلسہ ہی آئے گا اور کوئی نہ آئے گا، گھبراؤ نہیں، انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جب جلسہ مکمل ہو گیا کرسی خالی ہو گئی تو کہا خدا نے کہ اے صدر جلسہ، اے روح جلسہ، اے مقصود کائنات، اے میلاد کے جلسے کی رونق، تم جا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤ تاکہ میلاد کا جلسہ مکمل ہو جائے۔ پھر آج کے دن آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، اور روح خلوت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، اور جس کے ہر تیور میں شان آسمانی وہ رسول، اور موت کو جس نے بتایا زندگانی وہ رسول، اور محفل سب باقی و واجب کو برہم کر دیا جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ میرے دوستو آج ظہور مصطفیٰ کا مہینہ ہے، وجود مصطفیٰ کا مہینہ نہیں۔ کملی والا اس وقت بھی تھا جب کائنات کی کوئی چیز موجود نہ تھی، آج کملی والے کے ظہور کا وقت ہے، وجود کا وقت نہیں۔ وجود تو اس وقت تھا جب خدا کے بغیر کسی اور کا وجود نہ تھا، مصطفیٰ کا وجود اس وقت بھی تھا۔ ارے آج کملی والا ظاہر ہوا۔ اور ایک بات کر کے بات ختم کر دوں، جب میرے کملی والے آقا نے ارے جناب آمنہ کی آغوش کو نوازا، جب مصطفیٰ دنیا پر ظاہر ہوئے، حضور کا چچا ابو لہب جو تھا وہ منکر تھا، سب سے بڑا مخالف تھا، قرآن نے لعنت کی، اور جب وہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا ایک لونڈی باگی گئی، اس نے کہا ابو لہب تمہیں مبارک ہو، ارے تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں یتیم محمد پیدا ہوا۔ وہ بڑا چودھری تھا، خوش ہو گیا، کہنے کا شکر ہے میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا۔ اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کے، محمد الرسول اللہ سمجھ کے نہیں، خوشی کا احساس کیا۔ اسے 2 انگلیاں اٹھا کے کہا اے لونڈی تو نے محمد کی خوشخبری دی، جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام نے عالم رویا میں دیکھا کہ ابو لہب بیٹھا ہے دوزخ میں،
پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑے عذاب میں ہوں، لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، جب کملی والے دنیا پہ ظاہر ہوئے، اور جب میں نے کملی والے کی خوشخبری سن کے 2 انگلیاں اٹھا کے خوشی کا اظہار کیا تھا، میں نے کہا تھا جا میں نے تمہیں آزاد کیا، ارے 2 انگلیاں مصطفیٰ کی خوشی میں اٹھی تھی، اس میں سے کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور میں اس پانی کو چوس کر اپنی خندق بجھا لیتا ہوں اور دل کی پیاس کو اتار لیتا ہوں۔ ارے جو کافر انگلیاں اٹھا کے خوشی کرتا ہے اس کو یہ ثواب ملتا ہے، اور جو مومن ہو کے 2 انگلیاں نہ اٹھائے، اپنا سارا جسم لے کے احترام مصطفیٰ میں کھڑا ہو جائے، اور یاد رکھو، اور سرور کائنات کے نام پر صلاۃ و سلام کے ڈونگرے برسائے، میرا ایمان یہ ہے کہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو میراث کی محفلیں کرتے رہو، صلاۃ و سلام پڑھتے رہو، جھولیاں بانٹتے رہو، بخشش کا سامان کرتے رہو، نجات کا پیغام لیتے رہو، ذوق کو ترقی دیتے رہو، کملی والے کے غلام بنتے رہو، دنیا کے امام بنتے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی فیصل آباد میں سعودہ فیض حسن کی تقریر رحمت اعظم کے موضوع پر قابو کیا، اور اب فیصل آباد ہی کی ایک تقریر خلق عظیم اور عظمت نبوت کا بقیہ سماعت فرمائی۔ قرآن مرد پور انوار مگر آبے کیا ایلی چکات تلوار میں آبو کا بندہ کون سی؟ عمر فاروق کی ذات پاک۔ فرمایا عمر کو کسے چلے ہیں؟ ہاتھ بند کر کی تھی کمری والا روٹی یاد کران چلے آپ پکاندہ بھی نہیں۔ فرمایا تیرا میرا ہودا کام میں تو دخل نہ دے، میانے آج کو معصوق رمزے کرام الکاتب میرازو خبر میں، خیر سے شر دا، نیکی سے بدی دا، برائی سے اچھائی دا، کفر سے اسلام دا، یہ مقابلہ ہے لوہے دی تلوار دا، کم نہیں میں جانا سے ہو جانا۔ تو بیٹھا رہو، حضور تشریف لے گئے، پہلا سے آندا سی میں روٹی بھول گیا، تو اس نے کہنے لگا میرا بوا تمہارے جی میں پکاؤنی نہیں۔ فرما لگے میں دعا کرنا، روٹی تو نہ پکا، میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ برکت کرے، اللہ سامان میں برکت دے۔ حضور نے چہرہ بدل گیا، وہ دل بدل گیا۔ کمری والے میں تیرے خلق عظیم میں گلتا سکتا انک لعلی خلق عظیم، میں تسلیم کرنا بیٹھو سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، تو آتا ہے میں غلام۔ تو جس قسم یہ کم کیتا ہے میرے پیارے دوستوں، میں دیکھا سکا پرا دے کر برات آوے آکر جاندی ہو، میں جانا ہی نہیں، میرا لگتا کی روٹی قبول کرنی ہی نہیں، ادو لڑ پہنا تو اپنی پتری کی شادی ہوئے کر نہ جانا، کوئی دوست بلائے کہ دعوت میں قبول نہ کرنا، تو یہ پہنچ جاؤ کہ میں ضلع گجرات کے بندیاں نے دیکھا خدا کی قسم جب برادری یا شریقے کچھ کھانا کھان جان کچھ کھا لی یہ سب میری پتری اور صاف ہو انہیں کیوں پائی ہو انہیں ڈولی ہو تو پھر آخنا پاوے کھا کھا کے مر جائیے پر دشمن کا نک بڑھ جائیے۔ میرے دوستوں اتنی کا بڑا غلط ہے، اتنی کا بڑا بنا سب نے کہا کہ خلاف کے خلاف ہے، کمری والا خدا کا معصوم کے انک لعلی خلق عظیم کے مقام پہ فائل ہے، رحمت اللہ علیہ کھانے پاک اس کو بڑی بے نیاز ہے۔ میرے پیارے دوستو اپنے اخلاق میں چلیا کرو، حسن عمل اختیار کرو، ہر چیز کا نیکی اور عمل اختیار کرو، کہ کمری والے آقا کی سنت عظیم پہ چلو، کہ اپنے خلق کو عظیم کرو۔ ایک مصطفیٰ کی شان ہے کہ میرے دوستو ایک کام کمری والے کا ہو دیے، کمری والا ماڑے نے بڑا پسند کرتا ہے، کہ غریبوں نے بڑا پسند کرتا ہے، کہ ماڑے نے بڑا پسند کرتا ہے، کہ سوشل عدل جو ہے اجتماعی انصاف انہوں کمری والا کائنات کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آج میں اخبار پڑھ رہا تھا گڈی کہ میں پڑھ رہا کہ امریکہ بھی آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔